खुश आमदीद हैं इल्म का साथी में, तालीम का आपका हमसफ़र। ये एआई से तैयार शुदा ऑडियो है जहां कभी कभार तलफ़्फ़ुज़ की छोटी मोटी गलती हो सकती है, मगर मकसद सिर्फ एक है, इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाना। तो चलिए सफ़र इल्म शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसी किताब के तारुफ का जायजा ले रहे हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा अंदाज ही बदल दिया। बिल्कुल, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जी, चार्ल्स डार्विन की। और ये सवाल कि आखिर जिंदगी में इतनी किस्में क्यों हैं, ये शुरू कहाँ से हुआ? इसका आगाज एक सफर से हुआ, HMS बीगल जहाज पर। सही। जब डार्विन खास तौर पर जनूबी अमेरिका पहुंचे तो वहां के जानदारों की तकसीम ने उन्हें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर किया। अच्छा। वहीं से उनके जहन में ये ख्याल आया जिसे वो इसरारों का इसरार कहते हैं, यानी अनवा की इब्तिदा का सवाल। बिल्कुल। और ये कोई, आप देखें, कोई एक दिन का काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि वो 1837 से इस पर सोच रहे थे, किताब शाये होने से तकरीबन 20 साल पहले। जी, और कई साल तो उन्होंने सिर्फ खामोशी से सबूत जमा किए, नोट्स बनाए। और फिर शाये करने की कहानी भी तो बहुत दिलचस्प है। वो शायद अभी भी इंतजार करते हैं ना? शायद करते, लेकिन फिर मिस्टर वॉलेस का खत आ गया। अच्छा, जो मलाई जजीरा नुमा में थे? जी, और वो भी तकरीबन उन्हीं नताइज पर पहुंचे थे जो डार्विन के थे। तो एकदम से डार्विन पर दबाव आ गया कि अब तो ये शाये करना ही पड़ेगा। तो इसी दबाव में उन्होंने ये किताब शाये की, लेकिन वो इसे बार बार एक खुलासा यानी एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बहुत अहम नुक्ता है। मेरे ख्याल में ये उनकी आजिज़ी भी थी और एक तरह की इल्मी दयानतदारी भी। वो कैसे? देखें, वो जानते थे कि उनका नजरिया कितना बड़ा है और वो हर मुमकिना एतराज का जवाब देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें और सबूत चाहिए थे। सही। तो उन्होंने इसे एक खुलासा कहा और वादा किया कि वो मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी मुफस्सिल किताब लिखेंगे जिसमें सारे हवाले और सबूत होंगे। अच्छा, तो वो अपने नजरिए की बुनियाद कैसे रखते हैं? वो शुरू में ही एक बात को रद्द कर देते हैं, है ना? जी, वो इस ख्याल को रद्द करते हैं कि जानदारों में तब्दीली सिर्फ बैरूनी हालात जैसे खुराक या मौसम की वजह से आती है। और वो लकड़ भगे यानी वुडपेकर की मिसाल देते हैं। बहुत अच्छी मिसाल है कि उसकी चोंच, उसके पाँव, जबान, सब कुछ दरख्तों से कीड़े निकालने के लिए कितना बेहतरीन है। सिर्फ माहौल ऐसी पेचीदा चीज नहीं बना सकता। तो फिर वजह क्या थी? यहीं से वो अपने मरकजी ख्याल की तरफ आते हैं और उसका सुराग उन्हें मिला किसानों और जानवर पालने वालों से। ये बहुत दिलचस्प है, यानी पालतू जानवरों से। जी, उन्होंने देखा कि इंसान कैसे अपनी पसंद की खुसूसियात चुनकर नस्ल दर नस्ल जानवरों और पौधों में कितनी बड़ी तब्दीलियां ले आता है। और फिर इसी ख्याल को उन्होंने पूरी फितरत पर लागू कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि अगर इंसान ये कर सकता है तो क्या फितरत में भी ऐसा कोई अमल हो रहा है। और यहीं पर बकाया जद्दोजहद यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का तस्वुर आता है। जी, जो उन्होंने माल्थस से लिया था कि हर नस्ल में इतने ज्यादा जानदार पैदा होते हैं कि सब जिंदा नहीं रह सकते। एक मुकाबला होता है। तो उस मुकाबले का नतीजा क्या निकलता है? इसी का नतीजा है कुदरती इंतखाब यानी नेचुरल सिलेक्शन। सही। डार्विन का ख्याल था कि इस जिद्दोजहद में जिस भी जानदार में कोई मामूली सी भी फायदामंद तब्दीली होती है, उसके जिंदा रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, वो जिंदा रहता है, अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है और विरासत के उसूलों की वजह से वो फायदामंद तब्दीली अगली नस्लों में फैलती जाती है। तो तारुफ के आखिर में वो बड़े एतमाद से ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि अनवा हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो बदली हैं। जी, और वो पहले से मौजूद अनवा की ही नस्ल से हैं, जो अब शायद मालूम हो चुकी हैं। लेकिन वो एक और अहम बात भी कहते हैं, है ना? हाँ, और ये उनकी दयानतदारी को जाहिर करता है। वो कहते हैं कि कुदरती इंतखाब तब्दीली का सबसे अहम जरिया है, लेकिन वाहिद जरिया नहीं। ये तारुफ पढ़कर ही अंदाजा हो जाता है कि ये किताब सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि दहाइयों की गहरी सोच, सब्र और मेहनत का निचोड़ है। जी, और वो आखिर में पढ़ने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो आज भी उतना ही अहम है। वो क्या सवाल है? वो कहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद अनगिनत जानदारों के बाहमी ताल्लुकात के बारे में अब भी कितना कम जानते हैं। कोई ये कैसे बताए कि एक नौ हर जगह क्यों फैल जाती है, जबकि उससे मिलती जुलती दूसरी नौ इतनी नायाब क्यों है?
یہی وہ تعلقات ہیں جو ہر جاندار کے حال اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں باب نمبر 1، پالتو جانوروں اور پودوں میں تغیر۔ مواد کا آغاز ایک چونکا دینے والے مشاہدے سے ہوتا ہے کہ پالتو جانور اور پودے اپنے جنگلی رشتہ داروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جنگل میں تو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، پھر بھی تنوع پالتو جانوروں میں زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے زندگی کے حالات میں تبدیلی۔ جب کسی جاندار کو اس کے قدرتی ماحول سے نکال کر ایک بالکل نئے ماحول، نئی خوراک، نئی آب و ہوا میں رکھا جاتا ہے تو اس کا پورا نظام آپ کہہ سکتی ہیں ہل جاتا ہے۔ اچھا اور مصنف کے مطابق یہ تبدیلی کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ اچھا اور یہ صرف ایک نسل کی بات نہیں، جتنا طویل عرصہ کوئی نسل پالتو رہتی ہے اس میں اتنی ہی زیادہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ تو یعنی ماحول کا یہ اثر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک براہ راست اور دوسرا بالواسطہ۔ جی، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ براہ راست اثر یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک سیدھا سادہ تعلق ہے، جیسے کسی سرد ملک کے جانور کی خال قدرتی طور پر موٹی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ بال واسطہ اثر زیادہ پیچیدہ ہے اور شاید زیادہ اہم بھی۔ مصنف کہتا ہے کہ جانداروں کا تولیدی نظام بہت حساس ہوتا ہے اور ماحول کی ہلکی سی تبدیلی بھی اس میں غیر متوقع نتائج پیدا کر سکتی ہے، جس سے اولاد والدین سے تھوڑی مختلف پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر عادتوں اور اعضاء کے استعمال کا بھی ذکر ہے۔ پالتو بطخ کی مثال تو کمال کی ہے کہ اس کے پروں اور ٹانگوں کی ہڈیوں کا وزن ہی بدل گیا۔ جی، ایک بہترین مثال ہے۔ پالتو بطخ چونکہ اپنے جنگلی آبا و اجداد کے مقابلے میں اڑتی کم اور چلتی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے اسے اڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی۔ بالکل، تو نسل در نسل اس کے پروں کی ہڈیاں ہلکی اور ٹانگوں کی ہڈیاں بھاری ہو گئی ہیں۔ یہ استعمال یا عدم استعمال کا اصول ہے۔ جو عضو زیادہ استعمال ہو وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جو نہ ہو وہ کمزور۔ یہ تو حیران کن ہے۔ مطلب ایک جاندار کی زندگی کا طرز عمل نسلوں کے بعد اس کی جسمانی ساخت میں مستقل طور پر درج ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان پالتو بطخوں کو واپس جنگل میں چھوڑ دیں تو کیا کچھ نسلوں کے بعد ان کے پروں کی ہڈیاں دوبارہ مضبوط ہو جائیں گی؟ مصنف کے مطابق بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر حالات بدل جائیں تو تبدیلیاں بھی واپس پلٹ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور پراسرار قانون بھی کام کر رہا ہے جسے باہم وابستہ تغیر یا کوریلیٹڈ ویریشن کہتے ہیں۔ باہم وابستہ تغیر؟ جی، یعنی جسم کا ایک حصہ بدلتا ہے تو اس سے جڑا کوئی دوسرا بظاہر غیر متعلقہ حصہ بھی بدل جاتا ہے۔ اچھا، جیسے وہ مثال دی گئی ہے کہ نیلی آنکھوں والی سفید بلیاں اکثر بہری ہوتی ہیں، مطلب نسل کشی کرنے والے نادانستہ طور پر ایک جنیاتی لاٹری کھیل رہے تھے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یا جیسے بغیر بالوں والے کتوں کے دانت اکثر نامکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے جب انسان کسی ایک خوبی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ انجانے میں کئی اور چیزوں کا بھی انتخاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فطرت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے بات وراثت پر آتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کے قوانین تو زیادہ تر نامعلوم ہیں، لیکن ایک بنیادی اصول ہے، ایک جیسی چیز ویسی ہی چیز پیدا کرتی ہے۔ جی، اور مصنف اسے یوں کہتا ہے کہ وراثت ایک اصول ہے اور وراثت کا نہ ہونا ایک غیر معمولی بات ہے۔ یعنی خصوصیات کا والدین سے بچوں میں منتقل ہونا فطری ہے، نہ ہونا خلاف معمول ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ کوئی خاصیت والدین میں جس عمر میں ظاہر ہوتی ہے، اولاد میں بھی اسی عمر میں ظاہر ہونے کا رجحان رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب اصول اپنی جگہ، لیکن جب مصنف ان سب کو کبوتروں کی ایک مثال میں اکٹھا کرتا ہے تب اس کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ یہیں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ اقسام اور انواع میں فرق کرنا کتنا مشکل ہے۔ کبوتروں کی مثال واقعی شاندار ہے۔ ایک طرف انگلش کیریئر ہے جس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، دوسری طرف شارٹ فیسڈ ٹمبلر ہے جس کی چونچ اتنی چھوٹی ہے جیسے کسی چڑیا کی۔ پھر ایک پاؤڈر کبوتر ہے جو اپنا سینہ غبارے کی طرح پھلا لیتا ہے، اور ایک فینٹیل ہے جس کی دم میں عام 12 پروں کے بجائے 30 سے 40 پر ہوتے ہیں۔
اگر یہ سب جنگلی پرندے ہوتے تو پرندوں کا کوئی بھی ماہر انہیں دیکھتے ہی الگ الگ انواع قرار دیتا۔ ایک منٹ، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ تمام حیران کن طور پر مختلف کبوتر ایک ہی جنگلی کبوتر یعنی راک پجن سے نکلے ہیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ مصنف اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی دیتا ہے؟ آپ کا شک بجا ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور مصنف اس کے لیے 3 مضبوط دلائل پیش کرتا ہے۔ پہلا، یہ سوچنا ہی مشکل ہے کہ انسان نے قدیم زمانے میں 7 یا 8 مختلف جنگلی انواع کو پالتو بنایا ہو اور پھر وہ سب کی سب جنگلی حالت میں ختم ہو گئی ہوں۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یہ منطقی بات ہے۔ دوسرا ثبوت کیا ہے؟ دوسرا ثبوت بہت دلچسپ ہے۔ جب آپ ان بہت مختلف نسلوں مثلا ایک فینٹیل اور ایک ٹمبلر کو آپس میں ملاتے ہیں تو کچھ نسلوں کے بعد ان کی اولاد میں اکثر جنگلی راک پجن کی خصوصیات واپس آ جاتی ہیں۔ واپس آ جاتی ہیں؟ کیسے؟ جیسے نیلا رنگ اور پروں پر سیاہ پٹیاں، اسے آباء و اجداد کی طرف واپسی کہتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط اشارہ ہے کہ ان سب کا جد امجد وہی جنگلی کبوتر ہے۔ واہ! اور تیسری دلیل، وہ ان کی نسل بڑھانے کی صلاحیت کے بارے میں ہے؟ بالکل، ان تمام مختلف نسلوں کو آپس میں ملانے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر زرخیز ہوتے ہیں۔ یعنی وہ آگے نسل بڑھا سکتے ہیں؟ جی، عام طور پر جب 2 الگ الگ انواع کو ملایا جاتا ہے جیسے گھوڑے اور گدھے کو، تو ان کی اولاد یعنی خچر بانجھ ہوتی ہے۔ کبوتروں کا زرخیز ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سب ایک ہی نوع کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب ایک ہی کبوتر سے نکلے ہیں تو اتنے مختلف کیسے ہو گئے؟ یہاں انتخاب کے اصول کا ذکر آتا ہے۔ کلیدی نقطہ انسان کی انتخاب کی طاقت ہے۔ فطرت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں اور انسان اپنی پسند کے مطابق ان تبدیلیوں کو نسل در نسل جمع کرتا جاتا ہے۔ نسل کشی کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ جانور کی ساخت کو موم کی طرح کسی بھی شکل میں ڈھال سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ تصور غیر شعوری انتخاب کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جہاں لوگ کسی نسل کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے بہترین جانوروں کو ہی رکھتے ہیں اور ان سے ہی نسل بڑھواتے ہیں۔ ایک شخص جو اچھے شکاری کتے رکھنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سب سے تیز اور سمجھدار کتے سے ہی نسل بڑھوائے گا، بغیر یہ سوچے کہ وہ ایک نئی نسل بنا رہا ہے۔ بالکل، صدیوں تک جب ہر کوئی یہی کرتا رہے تو نسل خود بخود بہتر اور تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح بغیر کسی منصوبے کے انسان ایک طاقتور قدرتی قوت کا کام کرتا ہے۔ تو کبوتروں کی مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی نظر اور انتخاب کی طاقت سے ایک ہی نسل کو کتنی مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا کنٹرول تجربہ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا فطرت میں بھی کوئی ایسی طاقت ہے؟ کیا فطرت بھی یہی کام کرتی ہے، بس بڑے پیمانے پر اور غیر شعوری طور پر؟ بالکل درست۔ پہلے باب نے ہمیں اصول دکھائے، اب دوسرا باب ان اصولوں کا اطلاق قدرتی دنیا پر کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں باب نمبر 2 کی طرف، فطرت میں تغیر۔ یہاں مصنف اسی سوال سے شروع کرتا ہے کہ نوع اور قسم میں آخر فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ ہمیشہ سے ایک الجھا ہوا معاملہ رہا ہے۔ کہاں ایک قسم ختم ہوتی ہے اور ایک نئی نوع شروع ہوتی ہے؟ مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی واضح لکیر ہے ہی نہیں۔ یہ ماہرین کی اپنی اپنی رائے پر منحصر ہے۔ مطلب یہ موضوعی ہے؟ جیسے زبان اور لہجے میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، کب ایک لہجہ ایک الگ زبان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے مصنف مشکوک انواع کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جاندار ہیں جو بیچ میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک الگ نوع کی کچھ خصوصیات تو ہیں، لیکن وہ دوسری شکلوں سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ماہرین انہیں الگ نوع قرار دینے میں ہچکچاتے ہیں۔ مصنف برطانوی پودوں کی مثال دیتا ہے، جہاں 182 پودوں پر ماہرین میں اختلاف ہے کہ وہ انواع ہیں یا اقسام۔ تو یہاں سے ایک بہت اہم اصول سامنے آتا ہے۔ جو انواع وسیع علاقوں میں پھیلی ہوئی، بہت زیادہ تعداد میں اور عام ہوتی ہیں، ان میں تغیر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب جو پہلے سے کامیاب ہیں وہی مزید بدلتی ہیں۔ جی، مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ کامیابی کو جنم دیتی ہے۔ ان انواع کو غالب انواع کہا جا سکتا ہے۔
چونکہ وہ پہلے ہی اپنے ماحول میں بہت کامیاب ہیں، ان کی آبادی بہت بڑی ہوتی ہے اور بڑی آبادی میں تبدیلیوں کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فطرت اپنے کامیاب ترین ماڈلز پر ہی مزید تجربات کرتی ہے۔ بالکل، اور یہی بات بڑے خاندانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، بڑے خاندان؟ یعنی جانداروں کا وہ گروہ جس میں پہلے ہی بہت سی انواع شامل ہوں۔ جہاں ایک ہی خاندان کی بہت سی انواع پہلے سے موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے حالات اس خاندان کے لیے بہترین ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ جہاں انواع بنانے کی فیکٹری پہلے سے چل رہی ہو، وہیں نئے ماڈل بننے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ انواع اور اقسام میں کوئی واضح فرق نہیں، کامیاب انواع میں زیادہ اقسام پیدا ہوتی ہیں اور بڑے خاندان اور بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ ان سب کو جوڑ کر کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ فطرت جامد نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ آج جنہیں ہم اقسام کہہ رہے ہیں، وہ دراصل ابھرتی ہوئی انواع ہیں۔ ابھرتی ہوئی انواع؟ جی، وہ انواع بننے کے راستے پر پہلا قدم ہے۔ تغییر وہ خام مال ہے جو فطرت کو ملتا ہے، اور غالب انواع وہ فیکٹریاں ہیں جہاں یہ خام مال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہیں سے مستقبل کی نئی انواع جنم لیں گی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تغیر ایک مستقل اور عالمگیر عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کا شعوری اور غیر شعوری انتخاب پالتو جانوروں کی شکل کیسے بدل دیتا ہے، جس کی بہترین مثال کبوتر ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ فطرت میں بھی اسی طرح کے اصول کار فرما ہیں، جہاں قسم اور نوع کے درمیان کی لکیر دھندلی ہے، اور اقسام دراصل نئی انواع بننے کی پہلی سیڑھی ہیں۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کبوتروں اور پودوں کی یہ تفصیل صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے کہ زمین پر زندگی کا وسیع تنوع کیسے وجود میں آیا۔ انسان کا انتخاب فطرت میں ہونے والے انتخاب کا ایک تیز رفتار نمونہ ہے۔ یہ ہمیں فطرت کو جامد چیزوں کے ایک مجموعے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک متحرک، مسلسل بدلتے ہوئے نظام کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر مصنف کا اصول درست ہے کہ غالب انواع ہی مزید غالب ہوتی جاتی ہیں، تو پھر فطرت میں نئی اور کمزور انواع کو پھلنے پھولنے کا موقع کیسے ملتا ہے؟ اور وہ کون سے عوامل ہیں جو ان بڑی بڑی فیکٹریوں یعنی بڑے خاندانوں کو ٹوٹ کر چھوٹے خاندانوں میں تقسیم ہونے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے تنوع میں مزید اضافہ ہو؟ باب 3، بقا کی جدوجہد یعنی اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ مصنف اس باب کا آغاز ایک بہت ہی گہری بات سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم فطرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف خوشی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، چمکتی دھوپ، لہلہاتے پودے، چہچہاتے پرندے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو پرندہ ہمارے کانوں میں رس گھول رہا ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے مسلسل کیڑوں یا بیجوں کو کھا رہا ہے، یعنی ایک زندگی دوسری زندگی کو ختم کر کے چل رہی ہے۔ جی، اور یہیں سے بقا کی جدوجہد کا اصل مطلب واضح ہوتا ہے۔ مصنف اس اصطلاح کو بہت وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ یہ صرف یوں سمجھیں دو بھوکے شیروں کی لڑائی نہیں ہے۔ اچھا؟ متن میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ قحط کے دوران دو کتوں کا ایک ہی لقمے کے لیے لڑنا تو ایک واضح مثال ہے، لیکن صحرا کے کنارے اگنے والا ایک پودا جو نمی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہ بھی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یعنی اس کا انحصار نمی پر ہے؟ بالکل، یہاں تک کہ ایک ہی درخت کی شاخ پر اگنے والے دو مسلٹوں کے پودے بھی ایک دوسرے سے وسائل کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اس جدوجہد کی وجہ ایک بہت ہی بنیادی ریاضیاتی اصول ہے، جسے مصنف اضافے کی ہندسی نسبت کہتا ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب سیدھا سا ہے۔ جاندار جمع کی رفتار سے نہیں، بلکہ ضرب کی رفتار سے بڑھتے ہیں۔ اعداد و شمار تو واقعی حیران کن ہے۔ ایک پودا جو سال میں صرف 2 بیج پیدا کرے، وہ 20 سال میں 10 لاکھ پودے بنا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن مثال ہاتھی کی ہے۔ اچھا؟ ہاتھی جو افزائش کے معاملے میں سب سے سست جانور مانا جاتا ہے، مصنف کے مطابق اگر ایک جوڑے کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور ان کی ہر اولاد زندہ رہے اور نسل بڑھائے تو صرف 750 سال میں ان کی تعداد تقریباً 1,90,00,000 ہو جائے گی۔ 1,90,00,000 اور 750 سال ارتقاء کی دنیا میں تو پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ بالکل۔ اب ذرا سوچیں کہ کیڑے مکوڑوں یا بیکٹیریا کا کیا حال ہوگا۔
یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس پر پورا نظریہ کھڑا ہے۔ دنیا میں اتنی جگہ یا خوراک ہے ہی نہیں کہ ہر پیدا ہونے والا جاندار زندہ رہ سکے۔ ہر جاندار اپنی نسل کو تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ناختم ہونے والا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو مالتھس کا نظریہ ہے۔ جی، جو صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پوری نباتاتی اور حیوانی دنیا پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے کہ اربوں خربوں جاندار پیدا ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مر جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کی تعداد کو قابو میں رکھتی ہیں؟ کیا یہ صرف شکاری جانور ہیں؟ شکاری جانور تو صرف ایک حصہ ہیں۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ اکثر وجوہات جنہیں وہ چیکس کہتے ہیں بہت غیر واضح ہوتی ہیں۔ اچھا، جیسے موسم، ہم سوچتے ہیں کہ شدید سردی پرندوں کو براہ راست ٹھنڈ سے مار دیتی ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ اصل اثر بال واسطہ ہوتا ہے۔ بال واسطہ؟ وہ کیسے؟ سردی خوراک ختم کر دیتی ہے جس سے کمزور پرندے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ یہ لڑائی کسی شیر اور ہرن کی نہیں بلکہ ایک ہی نوع کے دو پرندوں کے درمیان خوراک کے آخری دانے کے لیے ہوتی ہے۔ اوہ! مصنف نے اپنے تجربے کا ذکر کیا ہے کہ 1854 اور 55 کی سردیوں نے ان کے باغ میں پرندوں کی آبادی کا 80% حصہ ختم کر دیا تھا۔ 80%؟ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اصل مقابلہ اکثر اپنے جیسوں سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بال واسطہ اثرات والی بات ایک اور زیادہ دلچسپ تصور کی طرف لے جاتی ہے کہ فطرت میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جی، اور یہ تعلقات اکثر بہت حیران کن ہوتے ہیں۔ مصنف ایک مثال دیتا ہے کہ انگلینڈ میں جب ایک بنجر زمین کے بڑے ٹکڑے پر اسکاچ فر کے درخت لگائے گئے تو صرف چند سالوں میں وہاں کا پورا ماحول بدل گیا۔ پورا ماحول؟ جی، نہ صرف وہاں پودوں کے درجنوں نئی اقسام خود بخود اگنے لگیں بلکہ ان پودوں اور درختوں کی وجہ سے کیڑے مکوڑے آئے اور پھر ان کیڑوں کو کھانے والے 6 قسم کے نئے پرندے بھی وہاں بس گئے۔ ایکشن ایک تھا، درخت لگانا، لیکن اس کا نتیجہ ایک پورا نیا ایکو سسٹم تھا۔ ایک منٹ، اسی سلسلے میں ایک اور مثال ہے جو اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین لگتی ہے۔ بلیوں، چوہوں، بھمروں اور پھولوں کے درمیان تعلقی۔ کیا مصنف واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گاؤں میں کتنی بلیاں ہیں اس سے یہ طے ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک خاص قسم کے پھول اگیں گے یا نہیں؟ یہ تعلق بنتا کیسے ہے؟ یہ فطرت کے پوشیدہ جال کی بہترین مثال ہے۔ آئیے اس زنجیر کو جوڑتے ہیں۔ متن کے مطابق سرخ شبدر کے پھولوں کی افزائش کے لیے بھمروں کا ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بھمرے ہی ان کے پولن کو ایک پھول سے دوسرے تک لے جاتے ہیں۔ اب بھمروں کے چھتوں کا سب سے بڑا دشمن چوہا ہے جو ان کے انڈے اور شہد کھا جاتا ہے۔ اور چوہوں کا سب سے بڑا دشمن؟ بلیاں۔ اوہ، تو جہاں بلیاں زیادہ ہوں گی وہاں چوہے کم ہوں گے۔ صحیح۔ چوہے کم ہوں گے تو بھمروں کے چھتے محفوظ رہیں گے۔ جی۔ اور اگر بھمرے زیادہ ہوں گے تو وہ سرخ شبدر کے پھولوں کی افزائش میں زیادہ مدد کریں گے۔ واو! یعنی ایک بلی باواسطہ طور پر پھولوں کی تعداد پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے باب کے آخر میں مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بقا کی جدوجہد سب سے شدید ایک ہی نوع کے افراد کے درمیان ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک ہی خوراک کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں اور انہیں ایک جیسے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک چوہے کا مقابلہ شیر سے نہیں بلکہ دوسرے چوہے سے خوراک کے آخری ٹکڑے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ ہر طرف زندگی اور موت کی ایک نا ختم ہونے والی کشمکش جاری ہے۔ یہ ایک تاریک تصویر لگتی ہے، لیکن اسی افراتفری سے فطرت کی خوبصورتی اور تنوع کیسے جنم لیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، جب لاکھوں جاندار بقا کی اس دوڑ میں شامل ہوں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوڑ کا فاتح کون ہوتا ہے؟ اور یہیں سے مصنف ہمیں باب 4 قدرتی انتخاب یا موضوع ترین کی بقا کے تصور سے ملواتا ہے۔ قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن، یہ شاید ارتقاء کے نظریے کا سب سے مشہور اور سب سے غلط سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ ہے۔ بقا کی جدوجہد کے دوران جانداروں میں قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے فرق یا تبدیلیاں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تبدیلی کسی جاندار کے لیے ذرا سی بھی فائدہ مند ہو تو اس کے زندہ بچنے اور نسل آگے بڑھانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور جو نقصان دہ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں سال تک یہ عمل چلتا رہتا ہے اور فائدہ مند تبدیلیاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ مصنف یہاں ایک بہت اہم غلط فہمی دور کرتا ہے۔
انتخاب یا سلیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ فطرت کوئی انسان کی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہی ہے. یعنی یہ کوئی شعوری طاقت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ بس ایک نتیجہ ہے. مصنف اس کی مثال کیمیا سے دیتا ہے، لیکن ہم ایک آسان مثال استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میگنٹ لوہے کے برادے کو منتخب کرتا ہے، وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہا ہوتا، یہ بس اس کی خاصیت ہے. اسی طرح قدرتی انتخاب میں بھی جو تبدیلی ماحول کے لیے بہتر ہوتی ہے وہ خود بخود آگے بڑھ جاتی ہے. یہ غیر فعال عمل ہے. تو یہ انسان کے انتخاب سے کیسے مختلف ہے؟ جیسے ایک کسان اپنی بہترین گائے یا بہترین فصل کا انتخاب کرتا ہے. ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. انسان صرف ان خصوصیات کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوں. جیسے زیادہ دودھ دینے والی گائے؟ جی، یا زیادہ خوبصورت پھول. اور یہ انتخاب صرف ظاہری خصوصیات تک محدود ہوتا ہے، جبکہ قدرتی انتخاب جاندار کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہر اندرونی عضو، ہر چھوٹی سے چھوٹی خوبی پر کام کرتا ہے، اور یہ لاکھوں سال پر محیط ایک مسلسل نہ رکنے والا عمل ہے. یہ ابھی بھی تھوڑا تجریدی لگ رہا ہے. کیا متن میں اسے سمجھانے کے لیے کوئی ٹھوس مثالیں ہیں؟ جی، مصنف 2 خیالی مثالیں دیتا ہے. پہلی بھیڑیوں کی ہے. فرض کریں کہ کسی علاقے میں ہرنوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے یا کسی اور وجہ سے ان کا شکار مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں جو بھیڑیے تھوڑے سے بھی زیادہ تیز، پھرتیلے یا چالاک ہوں گے، ان کے شکار کرنے اور زندہ بچنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ بھیڑیوں کی یہ نسل زیادہ تیز اور پھرتیلی ہو جائے گی. اور دوسری مثال؟ دوسری مثال پودوں کی ہے. فرض کریں کچھ پودے اتفاقاً تھوڑا میٹھا رس پیدا کرنا شروع کر دیں. کیڑے اس رس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور اس دوران نادانستہ طور پر پولن کو ایک پھول سے دوسرے تک منتقل کریں گے، جس سے پودے کی نسل بڑھے گی. اور جن پودوں کا رس زیادہ میٹھا ہوگا ان پر کیڑے زیادہ آئیں گے اور وہ زیادہ کامیاب ہوں گے. بالکل. اچھا، اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کا. تو ایک تو بقا کی جد و جہد ہے، لیکن متن میں ایک اور جد و جہد کا ذکر بھی ہے جو افزائش نسل کے لیے ہے. بالکل. یہ بقا کی جنگ نہیں، بلکہ ایک ہی جنس، عام طور پر نر، کے درمیان دوسرے جنس کو حاصل کرنے کی جد و جہد ہے. اس میں ہارنے والے کی موت نہیں ہوتی، لیکن اس کی نسل آگے نہیں بڑھتی، جو ارتقائی نقطہ نظر سے موت کے برابر ہی ہے. اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ اس کی بہترین مثالیں نر ہرن کے بڑے سینگ ہیں جن سے وہ دوسرے نروں سے لڑتا ہے، یا مور کے خوبصورت پنکھ جن سے وہ مادہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. صحیح. یہ خصوصیات شاید بقا کے لیے نقصان دہ بھی ہوں. بڑے سینگ جنگل میں پھنس سکتے ہیں. جی، لیکن چونکہ یہ نسل آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہیں، اس لیے قدرتی انتخاب انہیں بھی پسند کرتا ہے. تو یہ سارا عمل قدرتی انتخاب کن حالات میں سب سے بہتر کام کرتا ہے؟ کیا یہ ہر جگہ ایک ہی رفتار سے ہوتا ہے؟ نہیں، مصنف 3 ایسے حالات بتاتا ہے جو نئی انواع کی تشکیل کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہیں. پہلا، افراد کی بڑی تعداد. جتنے زیادہ جاندار ہوں گے اتنی ہی زیادہ تبدیلیاں ظاہر ہوں گی، اور فائدہ مند تبدیلیوں کے سامنے آنے کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. منطقی بات ہے. دوسرا، تنہائی، آئسولیشن. جیسے کسی جزیرے پر تنہائی نئی بننے والی قسم کو پرانی قسم کے ساتھ ملنے سے روکتی ہے، جس سے اسے اپنی الگ شناخت بنانے کا موقع ملتا ہے. اور تیسرا، بڑا رقبہ، جہاں زندگی کے حالات زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں اور مقابلہ سخت ہوتا ہے. سخت مقابلے سے زیادہ مضبوط اور کامیاب انواع پیدا ہوتی ہیں. تو اگر نئی اور بہتر انواع مسلسل بن رہی ہیں تو پرانی اور کم بہتر انواع کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بس ختم ہو جاتی ہیں؟ یہی اس عمل کا ایک لازمی اور شفاف نتیجہ ہے. ناپیدگی، ایکسٹنکشن. جب نئی اور بہتر انواع پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی کم بہتر پیشرو انواع کی جگہ لے لیتی ہیں. تو نایاب ہونا ناپائید ہونے کا پہلا قدم ہے. جی، مصنف یہی کہتا ہے. وہ اس کی مثال مویشیوں کی نئی بہتر نسلوں سے دیتا ہے جنہوں نے پرانی نسلوں کو اتنی تیزی سے ختم کر دیا جیسے کوئی مہلک وبا پھیل گئی ہو. یہ ایک اور دلچسپ تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے کردار کا انحراف یا ڈائیورجنس آف کیریکٹر کہا گیا ہے. یعنی ایک ہی جد امجد کی نسلیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے زیادہ مختلف ہوتی جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ایک ہی کامیاب ماڈل پر قائم رہنا بہتر نہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں. فرض کریں ایک خاندان میں 2 بھائی ہیں.
اگر دونوں ایک ہی کاروبار مثلاً بیکری شروع کر دیں تو وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر ایک بھائی بیکری کھول لے اور دوسرا میکینک بن جائے تو وہ دونوں الگ الگ وسائل استعمال کریں گے اور دونوں کے کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ فطرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جتنا زیادہ تنوع ہوگا انواع اتنی ہی زیادہ اور مختلف ماحولیاتی مقامات پر قبضہ کر سکیں گی اور ان کی مجموعی تعداد بڑھ سکے گی۔ اچھا، تو ارتقاء یکسانیت کو نہیں بلکہ تنوع کو فروغ دیتا ہے۔ بالکل، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بڑی تبدیلیوں میں بدل جاتی ہیں۔ باب کے آخر میں مصنف ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو ذہن پر نقش ہو جاتی ہے، شجر حیات یا ٹری آف لائف۔ یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں بلکہ یہ ہمیں ہماری جگہ بھی دکھاتا ہے۔ جی، یہ اس پورے عمل کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کی درجہ بندی ایک عظیم درخت کی طرح ہے۔ اس کی ہری اور اگتی ہوئی ٹہنیاں موجودہ انواع ہیں، جبکہ نیچے کی بڑی اور ٹوٹی ہوئی شاخیں وہ کروڑوں انواع ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں۔ اور جیسے درخت کی نئی شاخیں پرانی شاخوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح ارتقاء کے عمل میں نئی اور کامیاب انواع پرانی انواع کو ختم کر دیتی ہیں، اور ہم انسان اس عظیم درخت کی صرف ایک چھوٹی سی حال ہی میں نکلی ہوئی ٹہنی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ارتقاء کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ تو آج ہم نے ان ابواب میں دیکھا کہ کس طرح تمام جانداروں کی اپنی تعداد کو تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت ایک عالمگیر بقا کی جدوجہد کو جنم دیتی ہے۔ اس جدوجہد میں صرف وہی جاندار کامیاب ہوتے ہیں جن میں ماحول کے مطابق معمولی فائدہ مند تبدیلیاں موجود ہوں، اور اسی عمل کو قدرتی انتخاب کہتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف جانداروں کو بہتر بناتا ہے بلکہ کردار کے انحراف اور ناپیدگی کا باعث بھی بنتا ہے، جس سے وہ پیچیدہ شاخ در شاخ شجر حیات وجود میں آتا ہے جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فطرت میں ہر شے ایک دوسرے سے پوشیدہ دھاگوں میں بندھی ہوئی ہے۔ ایک پھل پر موجود رواں، ایک کیڑے کی ٹانگ کی ساخت یا ایک پرندے کا رنگ، یہ سب لاکھوں سال کے ارتقائی سفر، جدوجہد اور انتخاب کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ مصنف بار بار ان پیچیدہ تعلقات کے بارے میں ہماری شدید لا علمی کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ایک بلی کی موجودگی پھولوں کی تعداد کا تعین کر سکتی ہے یا چند درخت لگانے سے ایک پورا ایکو سسٹم بدل سکتا ہے، تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے ماحول میں اسباب و نتائج کی کون سی ایسی نادیدہ اور پیچیدہ زنجیریں کام کر رہی ہوں گی جو ہمارے ماحول کو ان طریقوں سے تشکیل دے رہی ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ ہم باب نمبر 5 سے آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تغیر کے قوانین، لاز آف ویریشن۔ جی، پہلا ہی جملہ چونکا دینے والا ہے کہ جانداروں میں نظر آنے والی تبدیلیاں محض اتفاق نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب رینڈم ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ ہر تبدیلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بھلے ہی وہ ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ ان کے مطابق 2 بڑی طاقتیں ہیں جو یہ تبدیلیاں لاتی ہیں۔ ایک ہے جاندار کی اپنی اندرونی ساخت یا فطرت، اور دوسری ہیں بیرونی حالات جیسے خوراک، درجہ حرارت اور ماحول۔ اچھا۔ اور ان دونوں میں سے مصنف کا ماننا ہے کہ جاندار کی اپنی اندرونی ساخت زیادہ اہم ہے۔ ماحول صرف ایک محرک کا کام کرتا ہے، لیکن تبدیلی کی سمت جاندار کی اپنی بناوٹ طے کرتی ہے۔ اچھا، تو ماحول صرف ایک چنگاری ہے، اصل بارود جاندار کے اندر ہی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے کہ حالات کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی بالکل، مواد میں بہت اچھی مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے کچھ پودے جو سمندر کے قریب نمکین ماحول میں اگتے ہیں نا، ان کے پتے زیادہ موٹے اور گودے دار ہو جاتے ہیں۔ جی۔ اسی طرح جو جانور ٹھنڈے شمالی علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی کھال یا فر کہیں زیادہ گھنی اور معیاری ہوتی ہے۔ یہ ماحول کا سیدھا سیدھا اثر لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک پیچیدہ سوال بھی تو ہے، کیا یہ گھنی کھال ماحول کے براہ راست اثر کی وجہ سے آئی، یا اس لیے کہ جن جانوروں کی کھال قدرتی طور پر تھوڑی زیادہ گھنی تھی وہ سردی میں بہتر طریقے سے زندہ رہے اور ان کی نسل آگے بڑھی؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یعنی یہ فطرت کا اثر ہے یا قدرتی انتخاب؟ اور یہی اس نظریے کی خوبصورتی ہے کہ مصنف خود اس مشکل کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی ان دونوں میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ دونوں عوامل مل کر کام کرتے ہیں۔
مجھے یہ ہمیشہ سے بہت فیسینیٹنگ لگتا ہے۔ جی یہاں نہ اڑنے والے پرندوں کا ذکر ہے، جیسے شتر مرغ یا جنوبی امریکہ کی ایک بطخ جو اڑ نہیں سکتی، بس پانی پر اپنے پر پھڑپھڑاتی ہے۔ تو کیا ان پرندوں نے بس سستی کی وجہ سے اڑنا چھوڑ دیا؟ سستی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ضرورت نہ ہونا کہہ سکتے ہیں۔ یہ عدم استعمال کی بہترین مثالیں ہیں۔ اچھا، آپ سوچیں، اگر کوئی پرندہ ایک ایسے جزیرے پر ہے جہاں کوئی شکاری جانور نہیں، تو اسے اڑ کر اپنی جان بچانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح۔ نسل در نسل جب اڑنے کی عادت کم ہوئی تو ان کے پروں کے پٹھے کمزور ہوتے گئے اور ان کا سائز بھی گھٹتا گیا۔ آخرکار وہ اڑنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے۔ ضرورت نے عضو کو بنایا اور ضرورت نہ رہنے نے اسے کمزور کر دیا۔ اور مدیرا جزیرے کے بھنوروں کی مثال تو اور بھی کمال ہے۔ ان کے پر یا تو ہیں ہی نہیں یا اتنے چھوٹے ہیں کہ اڑ نہیں سکتے۔ جی، اور یہ قدرتی انتخاب اور عدم استعمال کے ملاپ کی ایک شاندار مثال ہے۔ وہ جزیرہ بہت طوفانی ہواؤں کی زد میں رہتا ہے۔ جو بھنورے زیادہ اڑتے تھے وہ ہوا سے اڑ کر سمندر میں جا گرتے تھے اور مر جاتے تھے، جبکہ جو بھنورے کم اڑتے تھے یا جن کے پر کمزور تھے وہ زمین کے قریب رہ کر محفوظ رہتے تھے۔ تو فطرت نے انہیں چن لیا جو کم اڑتے تھے۔ بالکل، آخرکار ایک ایسی نسل وجود میں آ گئی جس نے اڑنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اڑنے کی صلاحیت ان کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج بن گئی تھی۔ واہ! اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات ہے، غاروں میں رہنے والے اندھے جانور جیسے کینٹکی کے غاروں کی مچھلیاں، یہاں بھی عدم استعمال کا اصول ہے؟ جی، لیکن آنکھیں کھو دینا تو ایک بہت بڑا نقصان لگتا ہے۔ اندھیرے میں بھی تھوڑی بہت روشنی تو ہو سکتی ہے۔ سوال بہت اچھا ہے۔ بظاہر یہ نقصان ہی لگتا ہے، لیکن یہاں ایک اور قانون کام کرتا ہے جسے نشوونما کی کفایت یا اکانومی آف گروتھ کہتے ہیں۔ نشوونما کی کفایت؟ جی، فطرت ایک بہترین اکاؤنٹنٹ کی طرح ہے۔ وہ کسی ایسی چیز پر توانائی ضائع نہیں کرتی جس کی ضرورت نہ ہو۔ آنکھیں ایک بہت پیچیدہ اور آپ کہہ لیں مہنگا عضو ہیں۔ صحیح۔ انہیں بنانے اور برقرار رکھنے میں بہت توانائی لگتی ہے۔ گہری غاروں کے مکمل اندھیرے میں جہاں آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں، قدرتی انتخاب نے ان جانداروں کو فوقیت دی جنہوں نے اپنی توانائی آنکھیں بنانے پر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے حواس کو بہتر بنانے پر لگائی، جیسے سونگھنے یا چھونے کی حس۔ بالکل، اس لیے نسلوں کے دوران آنکھیں چھوٹی ہوتی گئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ تو یہ ایک طرح کا بایولوجیکل بجٹ ہے، ایک جگہ سے کٹوتی کر کے دوسری جگہ خرچ کر دیا۔ لیکن ان اندھے جانوروں کے بارے میں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ سب سے حیران کن بات ان کا نسب ہے۔ امریکی غاروں میں ملنے والے اندھے جانوروں کا ڈی این اے یورپ کے غاروں کے اندھے جانوروں سے نہیں ملتا۔ اچھا؟ بلکہ ان کا ڈی این اے امریکہ میں ہی سطح پر رہنے والے آنکھوں والے جانوروں سے ملتا ہے۔ اوہ واو! یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ انہیں الگ سے اندھا نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ اپنے ہی علاقے کے آنکھوں والے آباء و اجداد سے غاروں میں جا کر اندھیرے کے مطابق ڈھلے۔ یہ مشترکہ نسب کی ایک ایسی دلیل ہے جسے جھٹلانا بہت مشکل ہے۔ یہ تو واقعی بہت مضبوط ثبوت ہے۔ اچھا، اس باب کی آخری بات جو مجھے بہت عجیب لگی وہ ہے قدیم خصوصیات کی طرف واپسی یا ریورژن۔ جی، مثال دی گئی ہے کہ گھوڑوں، گدھوں اور ان کے بچوں میں کبھی کبھار زیبرا جیسی دھاریاں نظر آ جاتی ہیں۔ مطلب گھوڑے کے اندر کہیں ایک اندرونی زیبرا چھپا ہوا ہے۔ بالکل، آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ماضی کی ایک بھولی بسری یاد ہے جو اچانک زندہ ہو جاتی ہے۔ مصنف کے لیے یہ مشترکہ نسب کے نظریے کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے، گدھے اور زیبرا ان سب کا کوئی مشترکہ جد امجد تھا جو دھاریدار تھا۔ اچھا۔ وہ خصوصیات جینز میں لاکھوں سال سے چھپی ہوئی ہیں اور کبھی کبھی کسی خاص ملاپ کی وجہ سے دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہر نسل کو الگ الگ ایک منفرد ڈیزائن پر بنایا گیا ہوتا تو ایک گھوڑے میں زیبرا کی خصوصیت ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو باب 5 نے ہمیں وہ اوزار دیے ہیں جن سے تبدیلی آتی ہے، ماحول کا اثر، استعمال اور عدم استعمال اور یہ سب۔ لیکن مصنف خود اپنے نظریے کا سب سے بڑا نقاد تھا اور یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور یہی اس کام کی عظمت ہے۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 6 کی طرف، جس کا عنوان ہے نظریے کی مشکلات، ڈیفیکلٹیز آف دا تھیوری۔ جی، مصنف یہاں کسی وکیل کی طرح اپنے ہی کیس کے خلاف دلائل پیش کرتا ہے۔
وہ ان سوالات کو پوری دیانتداری سے سامنے رکھتا ہے جو اس کے نظریے کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اور پہلا ہی سوال سب سے بڑا ہے۔ مصنف خود کہتا ہے کہ میں بھی اس پر غور کر کے چکرا جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر انواع لاکھوں سال سے بتدریج چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے بنی ہیں تو ہمیں ہر طرف لاتعداد درمیانی یا انتقالی شکلیں کیوں نظر نہیں آتی؟ فطرت میں ہر چیز اتنی واضح اور الگ الگ کیوں ہے؟ ہمیں آدھا مچھلی آدھا چھپکلی جیسا کچھ کیوں نہیں ملتا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور منطقی اعتراض ہے۔ اس کے جواب میں مصنف کئی وجوہات پیش کرتا ہے۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ قدرتی انتخاب کا عمل وہ خود ہی درمیانی شکلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب کوئی نئی اور بہتر قسم وجود میں آتی ہے تو وہ اپنی پرانی کم ترقی یافتہ قسم اور دیگر درمیانی شکلوں کو مقابلے میں شکست دے دیتی ہے۔ وہ وسائل پر بہتر قبضہ کرتی ہے اور باقی سب آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں صرف کامیاب فاتح ماڈل ہی نظر آتے ہیں، پروٹوٹائپ نہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فوسلز میں تو یہ درمیانی شکلیں ملنی چاہیے۔ بالکل ملنی چاہیے، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جیولوجیکل ریکارڈ یعنی فاسلز کا ریکارڈ بہت ہی نامکمل ہے۔ کسی جانور کا فاسل بننا خود ایک معجزے جیسا ہے۔ کروڑوں میں سے کوئی ایک جاندار مرنے کے بعد ایسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں اس کی ہڈیاں محفوظ رہ جائیں، پھر وہ پتھر بنے، پھر کروڑوں سال بعد وہ پتھر زمین کی سطح پر آئیں اور پھر کوئی انہیں ڈھونڈ نکالے۔ مطلب تاریخ کے 99.9% صفحات پھٹ چکے ہیں۔ بالکل، ہمیں صرف چند جلے ہوئے کونے ملتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے، لیکن آج کے دور میں ہمارے آس پاس تو درمیانی شکلیں ہونی چاہیے۔ اس کا بھی ایک جواب ہے۔ جب دو مختلف اقسام ایک بڑے علاقے میں پھیلتی ہیں تو ان کے درمیان کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ اکثر تنگ ہوتا ہے اور وہاں درمیانی قسم کی آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ چھوٹی آبادیوں میں حادثاتی طور پر ختم ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور ان میں مزید مفید تبدیلیاں آنے کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی دونوں طرف کی بڑی اور مستحکم آبادیوں کے مقابلے میں ہار جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ منطقی وضاحتیں ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی مشکل پر، جو شاید سب سے مشہور ہے، انتہائی کامل اعضاء۔ جی۔ اور مثال دی گئی ہے آنکھ کی۔ آنکھ اتنی پیچیدہ اور کامل ہے، ایک کیمرے کی طرح۔ یہ سوچنا بھی ناممکن لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بے ترتیب تبدیلیوں کے جمع ہونے سے بن گئی ہو۔ یہ تو کسی ذہین ڈیزائنر کا کام لگتا ہے۔ مصنف اس مشکل کی سنگینی کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں پہلی بار آنکھ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بھی سردی لگنے لگتی ہے، لیکن پھر وہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر منطق سے کام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئیے تصور کرتے ہیں سب سے سادہ آنکھ کیسی ہو سکتی ہے؟ شاید صرف ایک خلیہ جو روشنی اور اندھیرے میں فرق کر سکے۔ یہ بھی اپنے مالک کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس پر ایک پتلی سی جھلی آ جائے جو لینس کا کام کرے، پھر پٹھے آ جائیں جو اسے فوکس کر سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک سادہ روشنی محسوس کرنے والے خلیے سے لے کر عقاب کی تیز نظر تک ہر ممکنہ درمیانی مرحلے کا تصور کر سکتے ہیں، اور ہر مرحلہ اپنے مالک کے لیے پچھلے مرحلے سے تھوڑا سا بھی بہتر تھا، بالکل، تو پھر لاکھوں سالوں میں قدرتی انتخاب کے ذریعے آنکھ کا بننا ناممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ہی جست میں نہیں بنی، بلکہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے قدموں کا نتیجہ ہے، اور ہر قدم خود ایک فائدہ تھا۔ اچھا، ایک اور مشکل، اعضاء کا ایک کام سے دوسرے بالکل مختلف کام کے لیے تبدیل ہو جانا۔ جی، جیسے مچھلی کا تیرنے والا مثانہ، سویم بلیڈر، جو اسے پانی میں اوپر نیچے جانے میں مدد دیتا ہے، وہ ہوا میں سانس لینے والے پھیپھڑوں میں بدل گیا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ گاڑی کے ٹائر کو انجن بنا دیں۔ آپ کی مثال بہت اچھی ہے اور یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے، لیکن اس کا جواب منتقلی کے طریقوں میں ہے۔ بہت سے اعضاء ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ سویم بلیڈر بنیادی طور پر تیرنے میں مدد کرتا تھا، لیکن وہ گیس سے بھرا ہوتا تھا جو خون کی نالیوں سے آتی تھی۔ کچھ مچھلیوں نے اس میں ہوا بھر کر عارضی طور پر سانس لینے میں بھی مدد لینی شروع کر دی۔ تو اس کا دوہرا استعمال ہونے لگا۔ جی، جب ماحول بدلا اور خشکی پر آنے کا دباؤ بڑھا تو قدرتی انتخاب نے اس دوسرے کام یعنی سانس لینے کو فوقیت دینا شروع کر دی، اور نسل در نسل وہ ایک پھیپھڑے میں تبدیل ہو گیا۔
آخر میں ایک سوال کم اہمیت والے اعضاء کے بارے میں ہے، جیسے زرافے کے دم جو صرف مکھی اڑانے کا کام کرتی ہے۔ کیا قدرتی انتخاب اتنی معمولی اور غیر اہم چیزوں پر بھی توجہ دیتا ہے؟ یہاں نکتہ یہ ہے کہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ بقا کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ افریقہ کے میدانوں میں جہاں کیڑے مکوڑے جان لیوا بیماریاں پھیلاتے ہیں، وہاں مکھیوں کو بھگانے والی ایک کارآمد دم زندگی اور موت کا فرق بن سکتی ہے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ جو زرافہ اپنی توانائی بیماری سے لڑنے میں خرچ کرتا ہے وہ کمزور ہو جائے گا، جبکہ صحت مند زرافے کی نسل آگے بڑھے گی۔ صحیح۔ اسی طرح خوبصورتی کا تصور ہے۔ پھولوں کے رنگ اور خوشبو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ پولینیشن ہو سکے، جو پودے کی نسل بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ تو جو چیز ہمیں محض خوبصورت یا معمولی لگتی ہے وہ کسی جاندار کی بقا کے لیے ایک فیصلہ کن ہتھیار ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جانداروں میں تبدیلیاں بے ترتیب نہیں بلکہ پیچیدہ قوانین کے تحت ہوتی ہیں، اور یہ کہ قدرتی انتخاب کا نظریہ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود، چاہے وہ درمیانی شکلوں کی کمی ہو یا آنکھ جیسے کامل اعضاء کا معجزہ، فطرت کی وضاحت کرنے کی ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور اور دیانتدار کوشش ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے وہ ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ قدرتی انتخاب ہمیشہ بہتری کی طرف کام کرتا ہے، لیکن یہ بہتری کوئی مطلق کمال یا ایبسولوٹ پرفیکشن نہیں ہوتی۔ اچھا۔ یہ صرف اس ماحول میں موجود دوسرے جانداروں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرت میں ہر چیز ایک طرح سے نامکمل ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ اس کی بہترین مثال شہد کی مکھی کا ڈنک ہے۔ وہ اسے اپنے دفاع میں استعمال کرتی ہے، لیکن جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کا ڈنک دشمن کے جسم میں پھنس جاتا ہے اور اس کے اندرونی اعضاء باہر کھنچ آتے ہیں، جس سے وہ خود مر جاتی ہے۔ اوہ! یہ اس کی اپنی ذات کے لیے تو ایک ناقص ڈیزائن ہے، لیکن اس کی کالونی کے دفاع کے لیے کافی حد تک اچھا ہے۔ یہ کمال کے ہمارے انسانی تصور کو کس طرح چیلنج کرتا ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔ باب نمبر 7، جس کا عنوان ہے قدرتی انتخاب کے نظریے پر متفرق اعتراضات۔ اور پہلا اعتراض ہی بڑا بنیادی سا ہے۔ نقاد کہتے ہیں کہ اگر قدرتی انتخاب کا مطلب بہتری ہے تو ہر نسل کو اپنے آباء و اجداد سے زیادہ لمبی زندگی جینی چاہیے تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، ہم فٹنس کو اکثر لمبی عمر سے جوڑ دیتے ہیں، جی لیکن کتاب اس کا جواب ایک بڑی خوبصورت مثال سے دیتی ہے۔ جی فرض کریں ایک پودا ہے جو ٹھنڈے ملک میں اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف 2 سال زندہ رہتا ہے، ہر سردی میں مر جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر قدرتی انتخاب کے ذریعے وہ ایسے بیج پیدا کرنے لگے جو شدید سردی بھی جھیل جائیں، اچھا، تو پودے کی اپنی عمر بھلے 2 سال ہی رہے، اس کی نسل ہزاروں سال تک چلتی رہے گی۔ یہاں انتخاب لمبی عمر کا نہیں ہوا، بلکہ نسل کو کامیابی سے آگے بڑھانے کی حکمت عملی کا ہوا ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ انفرادی لمبی زندگی کی دوڑ نہیں بلکہ نسل کو آگے بڑھانے کی ایک لمبی گیم ہے۔ یہ نقطہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی، لیکن مصر والے اعتراض کا کیا کریں؟ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی قدیم ممیوں کے ساتھ ملنے والے جانور اور پودے آج بھی ویسے ہی ہیں، ہزاروں سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو ارتقا کہاں ہوا؟ اس کا جواب بھی اتنا ہی سادہ اور گہرا ہے۔ دیکھیے، قدرتی انتخاب تبدیلی کا انجن تب بنتا ہے جب ماحول میں تبدیلی کا دباؤ ہو۔ صحیح۔ مصر کے حالات ہزاروں سال سے کافی حد تک مستحکم رہے ہیں۔ جب حالات نہیں بدلتے تو جانداروں کو بدلنے کی کوئی خاص ضرورت پیش نہیں آتی۔ اچھا، تو وہ اپنے ماحول کے لیے پہلے ہی بہترین طور پر ڈھلے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، لیکن اسی دلیل کو الٹا بھی جا سکتا ہے۔ انہی مصری یادگاروں پر پالتو جانوروں کی جو نسلیں دکھائی گئی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہیں انسانوں نے جنگلی جانوروں سے منتخب کر کے اپنی مرضی کے مطابق بدلا ہے۔ تو تبدیلی تو ممکن ہے اگر اس کے لیے دباؤ موجود ہو۔ یہ ایک زبردست جوابی دلیل ہے۔ جیسے اگر سڑک بالکل ہموار ہو تو گاڑی کو نئے ٹائروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہترین مثال ہے۔ اگر کان 2 ملی میٹر لمبا ہو۔ یہاں مصنف ہمیں 3 زاویوں سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پہلا، جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ واقعی بیکار ہو۔ مطلب؟
مثال کے طور پر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ چوہے کے کانوں میں بے تحاشا اعصاب ہوتے ہیں اور وہ انہیں چھونے اور محسوس کرنے کے لیے یعنی ایک ٹیکٹائل آرگن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو کانوں کی لمبائی ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا، تو یہ ہماری لا علمی تھی، اس عضو کی ناکامی نہیں۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ قوانین نمو کا ہے، یہ تھوڑا پیچیدہ لگ سکتا ہے۔ ایک منٹ، قوانین نمو، کیا یہ کسی پیکج ڈیل کی طرح ہے کہ آپ صرف ایک چیز نہیں بدل سکتے؟ جیسے اگر آپ گاڑی کا انجن بڑا کر دیں تو آپ کو بریک اور سسپینشن بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ کیا فطرت میں بھی ایک تبدیلی دوسری تبدیلیوں کو جنم دیتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ بہترین مثال ہے۔ فطرت میں بھی اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب ایک حصے میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے ساتھ جڑے دوسرے حصوں میں بھی تبدیلی آتی ہیں، چاہے وہ خود براہ راست مفید نہ ہو۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ ماحول کا بھی براہ راست اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوئی، لیکن اب آتے ہیں اس باب کے سب سے بڑے چیلنج پر، مفید ساختوں کے ابتدائی مراحل۔ یعنی ایک پیچیدہ عضو جیسے زرافے کی گردن اس وقت کیسے منتخب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی ابتدائی حالت میں ہو اور پوری طرح مفید نہ ہو؟ جی، 1 انچ لمبی گردن کا کیا فائدہ؟ یہ کلاسک سوال ہے۔ زرافے کی لمبی گردن اسے قحط کے دوران اونچے درختوں کے پتے کھانے میں مدد دیتی ہے جب نیچے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ نظریہ یہ ہے کہ یہ سفر 1 انچ سے شروع ہوا۔ 1 انچ سے؟ جی، اس زمانے میں جب دوسرے جانور زمین سے گھاس کھا رہے تھے، جس جانور کی گردن تھوڑی سی بھی لمبی تھی وہ 1 یا 2 انچ اونچے پتے تک پہنچ سکتا تھا۔ اچھا، قحط کے زمانے میں یہ 1 یا 2 انچ زندگی اور موت کا فرق تھے۔ یہ معمولی برتری اسے زندہ رکھتی اور وہ اپنی یہ خصوصیت اگلی نسل کو منتقل کرتا۔ اور لاکھوں سال تک یہ عمل دہرایا گیا اور نتیجہ آج کا زرافہ ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر نقاد پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اتنی شاندار حکمت عملی تھی تو افریقہ میں کوئی اور لمبی گردن والا جانور کیوں نہیں ہے؟ ہرن یا بکریاں لمبی گردن والی کیوں نہیں ہو گئیں؟ کیونکہ مقابلہ دوسرے جانوروں سے تھا ہی نہیں، مقابلہ زرافے کا دوسرے زرافوں سے تھا۔ اچھا، انہوں نے اونچے درختوں کے پتے کھانے کی اس دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک بار جب انہوں نے اس جگہ پر اپنی بادشاہت قائم کر لی تو کسی اور جانور کے لیے اس دوڑ میں شامل ہونا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ ارتقاء ہمیشہ بہترین حل نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ حل کامیاب ہوتا ہے جو مقابلے میں کافی اچھا ہو۔ تو یہ صرف ایک اچھی خصوصیت کا ہونا نہیں بلکہ صحیح وقت پر مقابلے میں آگے نکل جانے کا نام ہے۔ جی، اسی طرح کی ایک اور حیران کردی مثال چپٹی مچھلی کی ہے، جس کی دونوں آنکھیں سر کے ایک ہی طرف ہوتی ہیں۔ یہ تو فطرت کا مذاق لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے۔ جب یہ مچھلی پیدا ہوتی ہے تو وہ بالکل عام مچھلیوں کی طرح ہوتی ہے، دونوں آنکھیں اپنی اپنی جگہ، بالکل متوازن۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن پھر وہ سمندر کی تہہ میں ایک طرف لیٹ کر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جو آنکھ نیچے ریت کی طرف ہے وہ تو بیکار ہو گئی۔ زندہ رہنے کے لیے اسے اوپر دیکھنا ہے، تو وہ اپنی نچلی آنکھوں اوپر کی طرف گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ چونکہ جوانی میں اس کی کھوپڑی نرم ہوتی ہے، لاکھوں سال کے اس مسلسل کوشش نے ایک ناقابل یقین نتیجہ پیدا کیا۔ آنکھ آہستہ آہستہ گھوم کر سر کے اوپر آ گئی۔ واہ! ایک عادت نے نسل در نسل اس کی جسمانی ساخت کو بدل دیا۔ جی، ایک عادت نے جسمانی شکل بدل دی۔ یہ تو ہمارے اگلے موضوع کے لیے ایک بہترین تمہید ہے، کیونکہ اگر عادتیں اور رویے جسم کو بدل سکتے ہیں تو ان رویوں کا کیا جو پیدائشی طور پر پروگرامڈ ہوتے ہیں۔ چلیں اب باب 8 کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے جبلت۔ جی، جبلت یعنی انسٹنکٹ۔ یہ وہ پیچیدہ رویے ہیں جو جانوروں کو سیکھنے نہیں پڑتے ہیں، یہ ان کے اندر پہلے سے نصب ہوتے ہیں، اور یہی نظریہ ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرتا ہے۔ بالکل، جیسے کوئل کی مثال نے، وہ اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دیتی ہے۔ قدرتی انتخاب نے اتنی پیچیدہ دھوکہ دہی کا پروگرام کیسے لکھا ہوگا؟ کتاب کے مطابق اس کی شروعات شاید بہت چھوٹی سطح پر ہوئی ہو۔ کوئل 2 یا 3 دن کے وقفے سے انڈے دیتی ہے۔ اگر وہ خود گھونسلہ بناتی تو کچھ بچوں کو سینے میں تاخیر ہو جاتی۔ ٹھیک ہے۔ تو شاید کسی قدیم کوئل نے کبھی کبھار اپنا انڈا کسی دوسرے گھونسلے میں دے دیا ہو۔ اگر اس غلطی سے اس کے بچے کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ گئے، مثلاً اسے ہجرت کے لیے جلدی آزادی مل گئی، تو یہ رویہ نسل در نسل منتخب ہوتا گیا۔ جی، جو ایک حادثہ تھا وہ ایک کامیاب حکمت عملی بن گیا۔ تو کوئل
پرندوں کی دنیا کی وہ ماں ہے جو ڈے کیئر کے پیسے بھی نہیں دیتی اور اپنے بچے کسی اور کے حوالے کر کے چھٹی پر چلی جاتی ہے. بڑی چالاک ہے. فطرت میں اخلاقیات نہیں، صرف بقا کی حکمت عملیاں ہیں. اور اگر آپ کو یہ چالاکی لگتی ہے تو غلام بنانے والی چیونٹیوں کے بارے میں سنیں. غلام بنانے والی چیونٹیاں؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے. کیا واقعی چیونٹیاں دوسری کالونیوں پر حملہ کر کے ان کے بچے اغوا کرتی ہیں اور انہیں غلام بناتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. فورمیکا ریفیسنس نامی ایک قسم تو اپنے غلاموں پر اس حد تک انحصار کرتی ہے کہ وہ خود نہ گھونسلہ بنا سکتی ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہے اور نہ خود کھانا کھا سکتی ہے. ناقابل یقین. اس کے برعکس فورمیکا سینگوینیا نامی قسم بھی غلام رکھتی ہے، لیکن وہ اتنی محتاج نہیں، وہ خود بھی کام کرتی ہے. میرا دماغ گھوم رہا ہے. آخر اس طرح کی جبلت شروع کیسے ہوئی ہوگی؟ کیا ایک دن کسی چیونٹی نے اٹھ کر عالمی تسلط کا منصوبہ بنایا؟ نہیں، اس کی ابتدا بھی شاید ایک حادثے سے ہوئی ہو. بہت سی چیونٹیاں جو غلام نہیں بناتیں، وہ بھی دوسری نسلوں کے پیوپے اکٹھا کر کے اپنے گھونسلوں میں خوراک کے لیے ذخیرہ کرتی ہیں. اچھا. تصور کریں کہ کچھ پیوپے کھانے سے بچ گئے اور ان سے چیونٹیاں نکل آئیں. اگر ان غیر ملکی چیونٹیوں کی موجودگی اس کالونی کے لیے کسی طرح فائدہ مند ثابت ہوئی تو خوراک جمع کرنے کی یہ عادت غلام بنانے کی جبلت میں بدل گئی. بالکل. ایک ناکام پینٹری ریڈ نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھ دی. حادثے سے شروع ہونے والی سلطنت، یہ کہانی تو کمال کی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پیچیدہ جبلتیں بھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتی ہیں، اور شاید اس کی سب سے بہترین مثال شہد کی مکھی کے چھتے کی بناوٹ ہے. وہ ہندسیاتی کمال، وہ پرفیکٹ ڈیزائن. بالکل. مکھیوں نے ایک ریاضیاتی مسئلہ حل کیا ہے. کم سے کم موم استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ شہد کیسے ذخیرہ کیا جائے. اس کی وضاحت بھی بتدریج ترقی سے کی جاتی ہے. کیسے؟ کہ میلوپونا مکھی ہے جو ایک قدم آگے ہے. وہ گول خانے بناتی ہے، لیکن اتنے قریب کہ ان کے درمیان کی دیواریں سیدھی ہو جاتی ہیں. یہ پرفیکٹ چھتے کی طرف پہلا قدم ہے. تو شہد کی مکھی نے اس ڈیزائن کو کمال تک کیسے پہنچایا؟ یہ کسی ایک مکھی کی ذہانت کا نتیجہ نہیں، یہ چند سادہ موروثی اصولوں کا نتیجہ ہے، جیسے ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلے پر کھڑے ہونا اور اپنے سامنے ایک گول گڑھا کھودنا. بس؟ جی. جب ہزاروں مکھیاں یہ سادہ اصول ایک ساتھ استعمال کرتی ہیں تو نتیجہ ایک پیچیدہ اور ریاضیاتی طور پر کامل ساخت کی شکل میں نکلتا ہے. یہ اجتماعی ذہانت ہے. یعنی سادہ اصولوں سے پیدا ہونے والی پیچیدگی. لیکن ان تمام مثالوں میں کوئل، چیونٹی، شہد کی مکھی، ان سب میں ایک بہت بڑا اور بظاہر ناقابل حل مسئلہ ہے. اور وہ کیا؟ کام کرنے والی چیونٹیاں اور مکھیاں بانجھ ہوتی ہیں. وہ اپنی نسل نہیں بڑھا سکتی. تو وہ اپنی یہ شاندار جبلتیں اگلی نسل کو کیسے منتقل کرتی ہیں؟ اگر وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تو ان کی خصوصیات کو تو ان کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے. یہ تو قدرتی انتخاب کے خلاف ایک فیصلہ کن ضرب لگتی ہے. آپ نے بالکل اس نقطے کو پکڑا ہے جسے مصنف خود اس نظریے کے لیے سب سے سنگین مشکل قرار دیتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اور اس کا حل ہماری سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے. جواب یہ ہے کہ انتخاب ہمیشہ فرد پر لاگو نہیں ہوتا. ان معاملات میں انتخاب خاندان یا کالونی پر لاگو ہوتا ہے. 1 منٹ دوبارہ کہیں. انتخاب فرد کا نہیں، خاندان کا؟ جی. چیونٹیوں کی کالونی کو ایک سپر آرگنزم یا ایک واحد جسم سمجھیں. ملکہ اور نر اس جسم کے تولیدی اعضاء ہیں اور بانجھ کارکن چیونٹیاں اس جسم کے ہاتھ، پاؤں اور دفاعی نظام ہیں. اچھا. وہ اپنی بقا کے لیے نہیں بلکہ پورے جسم یعنی کالونی کی بقا کے لیے کام کرتی ہیں. قدرتی انتخاب ان ملکاؤں کو ترجیح دیتا ہے جو سب سے بہترین، سب سے ماہر بانجھ کارکن پیدا کرتی ہیں. تو کارکنوں کی خصوصیات ان کی زرخیز بہنوں اور ماں کے ذریعے اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں. بالکل. یہ تو دماغ کو گھما دینے والا تصور ہے. یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کا مطلب سروائیول آف دا فٹسٹ فیملی بھی ہو سکتا ہے. کارکن چیٹی کی انفرادی زندگی ایک بند گلی ہے، لیکن اس کی جنیاتی لکیر اس کی بہن جو نئی ملکہ بنے گی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. اس ایک خیال نے جو سب کچھ بدل دیا. آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قدرتی انتخاب کا نظریہ کتنا طاقتور ہے.
یہ ان سوالات کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو پہلی نظر میں سے رد کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر بانجھ کیڑوں کی یہ مثال ہمیں فطرت کے کام کرنے کے انداز پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہیں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر انتخاب فرد پر نہیں بلکہ خاندان یا گروہ کی سطح پر کام کر سکتا ہے، جیسا کہ چیونٹیوں کی مثال سے ظاہر ہے، تو کیا اس کا اطلاق حیات کی تنظیم کے دیگر درجات پر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بقا کی جدوجہد کا اصل میدان کون ہے؟ جین، فرد، خاندان یا پھر کوئی اور اکائی؟ یہ وہ بحث ہے جو آج تک جاری ہے۔ باب نمبر 9، جس کا عنوان ہے ہائبرڈزم۔ جی، تو باب 9، ہائبرڈزم۔ اس کا آغاز ایک بہت ہی عام فہم خیال سے ہوتا ہے، یہی کہ فطرت نے انواع کو الگ رکھنے کے لیے ان کے بیچ بانجھ پن کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ بالکل، ایک سیدھا سادہ اصول لگتا ہے۔ جی، جیسے گھوڑا اور گدھا ملتے ہیں تو ان کی اولاد یعنی خچر آگے نسل نہیں بڑھا سکتی، مسئلہ حل۔ لیکن متن فوراً کہتا ہے کہ رکیے، یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھاتا ہے کہ بانجھ پن ایک نہیں بلکہ دو بالکل مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلی قسم وہ ہے جو دو مختلف انواع کو پہلی بار ملانے پر سامنے آتی ہے، یعنی وہ بچے پیدا ہی نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی ہائبرڈ یا دوغلی نسل کا اپنا بانجھ پن ہے، جیسے آپ نے خچر کی مثال دی۔ اچھا، یہ ایک اہم فرق ہے، یعنی ایک صورت میں والدین ہی ناکام رہتے ہیں اور دوسری میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ در حقیقت، اور ان دونوں کی وجوہات بھی الگ ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ متن میں دو محققین کول رائٹر اور گارڈنر کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی ایک سوال پر تحقیق کرتے ہوئے گزار دیں۔ اور وہ کس نتیجے پر پہنچے؟ کیا انہوں نے ثابت کر دیا کہ بانجھ پن فطرت کا ایک اٹل قانون ہے؟ انہوں نے کوشش تو بہت کی۔ کول رائٹر کا تو پکا ماننا تھا کہ یہ ایک عالمگیر اصول ہے۔ اگر دو جاندار مکمل زرخیز اولاد پیدا کر سکتے ہیں تو وہ الگ انواع ہیں ہی نہیں، وہ ایک ہی نوع کی مختلف قسمیں ہیں بس۔ جی، گارٹنر بھی اسی نتیجے پر پہنچے، لیکن انہیں اپنے نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے اکثر بیجوں کو بہت احتیاط سے گننا پڑتا تھا۔ گننا پڑتا تھا؟ کیوں؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ زرخیزی میں تھوڑی سی کمی تو آئی ہے۔ مطلب وہ فرق اتنا معمولی ہوتا تھا۔ ایک منٹ، یہ سارے تجربات تو ایک لیب یا گرین ہاؤس جیسے ماحول میں ہو رہے ہوں گے، گملوں میں لگے پودوں پر۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ قدرتی ماحول میں نتائج بالکل مختلف ہوں؟ متن اسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ تجربات انتہائی غیر فطری حالات میں کیے گئے۔ پودوں کو ایک کمرے میں رکھنا، ان کے کچھ حصوں کو کاٹنا اور پھر ان پر مصنوعی طریقے سے پالن ڈالنا۔ یہ سب عوامل پودے کی قدرتی صحت اور زرخیزی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو شاید انواع اتنی بانجھ ہے ہی نہیں جتنا گارڈنر سمجھ رہے تھے۔ تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ مکمل زرخیزی اور مکمل بانجھ پن دو الگ خانے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔ لیکن ہائبرڈ نسلوں کا کیا؟ گارڈنر کا خیال تھا کہ وہ نسل در نسل مزید بانجھ ہوتی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گارڈنر کا خیال تھا کہ یہ فطرت کا اصول ہے، لیکن متن ایک اور بہت عملی وضاحت پیش کرتا ہے: کلوز ان بریڈنگ۔ اچھا، یعنی ایک ہی خاندان میں افزائش نسل۔ بالکل۔ جب آپ تجربے کے لیے چند ہائبرڈ پودے اگاتے ہیں تو آپ کو ان کا ملاپ انہی کے بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں سے کروانا پڑتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے زرخیزی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ واہ، یعنی یہ فطرت کا کوئی قانون نہیں بلکہ ان کے تجرباتی ڈیزائن کا ایک نقص تھا۔ شاید یہی ہو، لیکن پھر ایک تیسرے محقق ولیم ہربرٹ کا ذکر آتا ہے، جن کے نتائج تو بالکل ہی الٹ تھے۔ وہ کیسے؟ جی، اور یہیں سے معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ہربرٹ نے دیکھا کہ کچھ ہائبرڈز نہ صرف مکمل زرخیز ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات اپنے خالص والدین سے بھی زیادہ زرخیز ہوتے ہیں۔ رکیے، کیا ایک ہائبرڈ اپنے والدین سے زیادہ زرخیز؟ جی، انہوں نے کرنم نامی پودے کی مثال دی، جہاں دو مختلف انواع کے ملاپ سے پیدا ہونے والی نسل غیر معمولی طور پر زرخیز تھی۔ یہ تو اس پورے خیال کی بنیاد ہی ہلا دیتا ہے کہ بانجھ پن انواع کو الگ رکھنے کے لیے ہے۔
और अभी सबसे हैरान कुन बात तो बाकी है। मतन में वर्बास्कम और पैसिफ्लोरा जैसे पौधों का जिक्र है जो अपनी ही किस्म के पोलन से बच्चे पैदा नहीं कर पाते, अच्छा, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौ के पोलन से आसानी से बारावर हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। इसकी क्या मंतिक हो सकती है? ये तो ऐसा है जैसे एक ताला अपनी चाबी से ना खुले लेकिन किसी और चाबी से खुल जाए। बिल्कुल, और यही इस बाप का धमाकाखेज नतीजा है। तो असल ख्याल ये है कि बांझपन कोई सोचा समझा डिजाइन नहीं है, कोई दीवार नहीं जो कुदरत ने खड़ी की हो। तो फिर ये है क्या, ये सिर्फ एक हादसाती नतीजा है। जैसे दो मुख्तलिफ कंपनियों के बनाए गए सॉफ्टवेयर एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते, इसी तरह दो अनवा का तौलीदी निज़ाम आपस में मुताबिकत नहीं रखता। तो ये एक ज़िम्नी नतीजा है, मकसद नहीं। जी, मुतन इसकी मिसाल पौधों की पैवंदकारी यानी ग्राफ्टिंग से देता है। दो दरख्तों की पैवंदकारी कामयाब होगी या नहीं, इसका उनकी ज़ाहिरी शक्ल से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनके अंदरूनी निज़ाम पर मुनहसर है। बांझपन भी ऐसा ही है। यहाँ एक दिलचस्प तज़ाद पैदा होता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अनवा के दरमियान कोई वाज़े लकीर नहीं है, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें हर चीज़ अलग अलग खानों में नजर आती है। घोड़ा घोड़ा है और गधा गधा। उनके बीच की कोई चीज़ आमतौर पर नजर नहीं आती। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एतराज़ था और इसका जवाब हमें ज़मीन की गहराइयों में तलाश करना पड़ा। और ये हमें ले जाता है बाब नंबर 10 की तरफ, अर्जियाती रिकॉर्ड के नामुकम्मल होने पर। ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, अगर अनवारा लाखों सालों में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुई तो हमें हर जगह आधे परिंदे, आधे रेंगने वाले जानवर या आधी मछली, आधे खुश्की के जानवर मिलने चाहिए। वो सब कहाँ हैं? मतन का जवाब बहुत बराह रास्त है। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अर्जियाती रिकॉर्ड यानी हमारी तारीख की किताब बुरी तरह नामुकम्मल है। नामुकम्मल? जी, लेकिन इससे पहले कि हम किताब के फटे हुए औराक की बात करें, ये समझना जरूरी है कि हम तलाश क्या कर रहे हैं। हम आज के घोड़े और आज के टापीर के दरमियान बराह रास्त कड़ी नहीं ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो दोनों खुद अपनी अपनी इर्तकाई शाखों पर बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें उन दोनों के मुश्तरका जद्दे अमजद को तलाश करना होगा जो शायद उन दोनों से बहुत मुख्तलिफ नजर आता हो। और उस मुश्तरका जद्दे अमजद से उन दो अनवा के बनने तक तो नाकाबिले तसव्वुर वक्त लगा होगा। नाकाबिले तसव्वुर शायद एक छोटा लफ्ज है। मतन वक्त की इस वुसअत को समझाने के लिए अर्जियात का सहारा लेता है। वो कहता है कि सिर्फ बरतानिया में तलछटी चट्टानों की मजमूई मोटाई तकरीबन 73,000 फुट है। 13,000 फुट? ये तो तकरीबन 13 मील बनता है। बिल्कुल, 13 मील मोटी चट्टानें जो रेत और मिट्टी के जर्रों के तह दर तह जमजे से बनी है। ये वक्त की एक ऐसी मुद्दत है जिसे इंसानी जहन पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। ठीक है, मान लिया कि वक्त बहुत गुजरा है, लेकिन अगर 13 मील मोटी चट्टानें मौजूद हैं तो उनमें उस वक्त के रिकॉर्डात यानी फॉसिल्स भी तो होने चाहिए। वो दरमियानी कड़ियां कहाँ हैं? यहीं से रिकॉर्ड के नामुकम्मल होने का असल मसला शुरू होता है। मतन कहता है कि हमारे फॉसिल के मजमूए एक मजाक की हद तक अधूरे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? कई वजूहात हैं। पहली, नरम जिस्म वाले जानदार जैसे केचुए या जेलीफिश तो फॉसिल बनते ही नहीं। सही, वो तो गल जाते हैं। दूसरी, समुद्र की गहरी तहों में भी जानवरों के खौल और हड्डियां पानी में घुलकर खत्म हो जाती हैं अगर उन पर फौरन मिट्टी की तह न जमे। अच्छा। तीसरी, हमने आज तक जमीन का कितना हिस्सा खोदा है? शायद 1% का भी कोई छोटा सा हिस्सा। और क्या ऐसी जगहें भी हैं जहां फॉसिल्स होने चाहिए मगर हैं ही नहीं? जी, मतन में फ्लाइश फॉर्मेशन जैसी चट्टानों का जिक्र है जो हजारों फुट मोटी हैं लेकिन उनमें एक भी फॉसिल नहीं मिला। लेकिन ये सब छोटी वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह कुछ और है। और वो क्या है? सबसे अहम वजह यह है कि अर्जियाती परतें मुसलसल नहीं बनती। इनके बनने के दरमियान लाखों साल के वक्फे होते हैं। लाखों साल के वक्फे? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। फॉसिल से भरी परतें आमतौर पर तब बनती हैं जब समंदर की तह आहिस्ता आहिस्ता नीचे धंस रही हो, यानी सबसिडेंस। इस अमल में मिट्टी जमा होती है और मुर्दा जानदारों को दफना के महफूज कर लेती है। ये तारीख लिखने का अमल है। और जब जमीन की सतह बुलंद हो रही हो तब क्या होता है? उसके बरक्स, जब जमीन की सतह बुलंद हो रही होती है तब नई अनवा बनने के लिए बेहतरीन मौके पैदा होते हैं। नए माहौल, नई जगहें।
लेकिन यही वो वक्त होता है जब पुरानी परतें हवा और पानी के कटाव का शिकार होकर तबाह हो रही होती हैं। तो जिस दौर में सबसे ज्यादा इर्तिकाई तब्दीलियां आ रही होती हैं, उस दौर का कोई रिकॉर्ड ही महफूज नहीं रहता। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे तारीख की किताब के वो सफ़हात जला दिए गए हों जिनमें इनकलाब की पूरी कहानी लिखी थी। अच्छा, तो ये अचानक ज़हूर का राज ये है, जब हमें फॉसिल रिकॉर्ड में जानवरों का कोई पूरा ग्रोह अचानक नमूदार होता नजर आता है, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के किसी और हिस्से में इर्तिका पजीर हो रहा था। और फिर उस इलाके में आ गया जहां इत्तेफाक से उस वक्त तारीख लिखी जा रही थी, यानी समंदर की तह धंस रही थी। वाह! ये एक वहम है। मतन मिसाल देता है कि पहले समझा जाता था कि ममालिया यानी मैमल्स अचानक नमूदार हुए, लेकिन अब उनके फॉसिल्स बहुत पुरानी तहों में भी मिल चुके हैं। और फिर वो मशहूर आर्कियोप्टेरिक्स की दरियाफ्त। जी, एक ऐसा जानदार जिसमें रेंगने वाले जानवरों की तरह दांत और लंबी दुम थी और परिंदों की तरह पर थे। इस एक फॉसिल ने ये दिखा दिया कि जो चीज आज नामुमकिन लगती है वो कल दरियाफ्त हो सकती है। लेकिन मतन एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर आकर ईमानदारी से अपनी शिकस्त तस्लीम करता है। जी, कैमरीन चट्टानों का सवाल। बिल्कुल, कि कदीम तरीन फॉसिल वाली चट्टानों में जिंदगी इतनी तरक्की याफ्ता शक्ल में अचानक कैसे जाहिर होती है? उससे पहले के अरबों सालों के फॉसिल्स कहाँ हैं? ये तो ऐसा है जैसे कोई किताब 10वें बाब से शुरू हो। ये वाकई एक बहुत बड़ी मुश्किल है और मतन तस्लीम करता है कि इसका कोई ठोस जवाब उसके पास नहीं है। लेकिन वो एक बहुत ही दिलचस्प और दलेराना मफरूज़ा पेश करता है। वो क्या है? मफरूज़ा ये है कि हो सकता है कैम्ब्रियन दौर से भी बहुत पहले, जब जिंदगी की इब्तिदाई शक्लें बन रही थीं, उस वक्त के बर्रे-आज़म वहाँ थे जहाँ आज गहरे समंदर हैं। और समंदर वहाँ थे जहाँ आज बर्रे-आज़म है? शायद। और वक्त के साथ वो कदीम बर्रे-आज़म जिनमें इब्तिदाई जिंदगी के फॉसिल्स थे, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन के अंदर धंस गए। अच्छा, वहाँ शदीद दबाव और हरारत की वजह से वो अपनी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल गए, यानी मेटामॉर्फस्ड हो गए। और इस अमल में उनमें मौजूद तमाम फॉसिल्स हमेशा के लिए तबाह हो गए। तो गोया हम तारीख का पहला बाब कभी नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि उसके औराक जलकर राख हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अगर है, लेकिन ये उस खला की एक मुमकिना वजाहत तो फराहम करता है। सही। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा यह है कि अनवा और अक़साम के बीच की लकीर धुंधली और हादसाती है, और इर्तिकाई तारीख में जो बड़े बड़े खला नज़र आते हैं वो शायद कहानी में नहीं बल्कि उस किताब में है जिसमें ये कहानी लिखी गई है, यानी हमारा अर्जियाती रिकॉर्ड। बिल्कुल। मतन अर्जियाती रिकॉर्ड को एक ऐसी नामुकम्मल तारीख की किताब से तशबीह देता है जिसका सिर्फ आखिरी वॉल्यूम हमारे पास है और उसके भी ज़्यादातर सफ़ात फट चुके हैं या गुम हो गए हैं। हम सिर्फ चंद बच जाने वाले अल्फाज और जुमलों से पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल जन्म लेता है। वो क्या? हर साल नई दरियाफ्तें इस किताब के कुछ नए अल्फाज या जुमले हमारे सामने लाती हैं। लेकिन सोचें कि अगर मुस्तक़बिल में हमें किसी कदीम दौर का एक मुकम्मल, मुसलसल और बग़ैर टूटा हुआ फॉसिल रिकॉर्ड मिल जाए, एक ऐसी किताब जिसका कोई सफ़ा ना फटाओ, तो क्या होगा? तब तो सारी बहस खत्म हो जाएगी। या फिर हमें इतनी ज़्यादा दरमियानी शक्लें मिलेंगी, इतने ज़्यादा आधे अधूरे जानदार मिलेंगे कि हम नौ की तारीफ ही भूल जाएंगे। शायद तब हम किसी जानदार पर उंगली रखकर ये कह ही ना सकेंगे कि ये क्या है, क्योंकि वो हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होगा। बाब 11, नामियाती मखलूकात का अर्जियाती तसलसल। जी, उन्वान थोड़ा सा इल्मी सा लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। पत्थरों की तहों में जिंदगी की कहानी कैसे दर्ज है। अच्छा। और इस बाब का पहला बड़ा ख्याल ही बहुत दिलचस्प है। मुसन्निफ का कहना है कि नई अनवा जमीन पर अचानक किसी धमाके की तरह नमूदार नहीं होती। तो फिर कैसे? ये एक बहुत ही सुस्त बतदरीज अमल है। वो मिसाल देते हैं कि जैसे जैसे हम फॉसिल्स की तहों को खोदते हैं तो हमें खाली जगह मिलती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ नई दरियाफ्तें उन खाली जगहों को पुर करती जाती हैं और हमें एक मुसलसल तब्दीली नजर आती है। यानी ये एक सुस्त रफ्तार फिल्म की तरह है, ना कि साकित तस्वीरों के एक सिलसिले की तरह। लेकिन ये बात तो मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि इर्तिका सब पर एक जैसा असर डालता है।
تو کیا تمام جاندار ایک ہی رفتار سے بدلتے؟ نہیں، اور یہی تو اس کہانی کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ متن میں ایک شاندار مثال ہے۔ ایک جگہ سے ایک ایسے مگرمچھ کا فوسل ملا جو آج کے مگرمچھوں جیسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے ممالیہ جانوروں کے فوسلز ملے وہ سب ناپید ہو چکے ہیں۔ واہ! جی، اسی طرح ایک اور مثال سائلورین دور کے لنگویلا شیل کی ہے۔ یہ تقریباً 40 کروڑ سال پہلے کی بات ہے۔ وہ آج کی نسل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں، جبکہ اسی دور کے دوسرے جاندار بالکل بدل چکے ہیں۔ یعنی ایک مگرمچھ لاکھوں سال تک تقریباً ویسا ہی رہے، جبکہ اس کے پڑوسی جانور بالکل بدل جائیں یا ختم ہی ہو جائے۔ بالکل، جیسے وقت کسی کے لیے تیز اور کسی کے لیے بہت آہستہ چل رہا ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم سوال اٹھایا گیا ہے۔ جب کوئی نو غائب ہو جاتی ہے تو کیا وہ کبھی واپس آتی ہے؟ اس پر مصنف کا موقف بہت واضح اور اٹل ہے۔ کبھی نہیں۔ کبھی نہیں۔ جب کوئی نو ایک بار ختم ہو جاتی ہے تو ویسی ہی شناختی شکل دوبارہ کبھی ظاہر نہیں ہوتی، چاہے حالات بالکل ویسے ہی کیوں نہ ہو جائیں جیسے اس کے لیے سازگار تھے۔ فطرت وہ اسی ڈیزائن کو دوبارہ نہیں بناتی۔ کوئی نئی شکل اس کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن وہ ایک الگ کہانی اور ایک الگ نسب کے ساتھ آئے گی۔ فنا ہونے کا عمل یعنی ایکسٹنکشن، یہ لفظ سن کر ذہن میں ہمیشہ کسی بڑی آفت کا خیال آتا ہے، جیسے کوئی شہاب ثاقب ٹکرا گیا ہو۔ کیا متن بھی یہی کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس۔ مصنف فنا کو ایک پرسکون، سست اور قدرتی عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قدرتی انتخاب کے نظریے کے مطابق نئی اور بہتر شکلوں کا ابھرنا اور پرانی شکلوں کا ختم ہونا، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں ہے۔ کسی نو کا نایاب ہونا اس کے فنا ہونے کی تمہید ہے، بالکل جیسے بیماری موت کی پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں مصنف نے ایک ذاتی تجربے کا ذکر کیا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ جب انہیں لاپلاٹا میں ایک قدیم میسٹیڈون کے ساتھ ایک گھوڑے کا دانت ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ وہ اس لیے حیران تھے کیونکہ جب ہسپانوی لوگ امریکہ میں گھوڑے لائے تو وہ اس ماحول میں جنگلی ہو کر خوب پھلے پھولے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ماحول اتنا ہی سازگار تھا تو امریکہ کا قدیم گھوڑا ناپید کیوں ہو گیا؟ صحیح۔ اس کا جواب یہ تھا کہ وہ ایک مختلف ناپید نو تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم اکثر ان غیر محسوس مخالف قوتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کسی بھی نو کی آبادی کو ایک حد میں رکھتی ہیں اور بالآخر اس کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس کا جواب فوری نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اچھا، اسی باب میں ایک اور نقطہ ہے جو مجھے تھوڑا متصادم لگا۔ دنیا بھر میں زندگی کی شکلوں کا تقریباً بے وقت تبدیل ہونا۔ اگر تبدیلی اتنی سست اور بتدریج ہے تو پھر پوری دنیا میں بے وقت کیسے ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ تضاد لگتا ہے، لیکن یہاں بے وقت کا مطلب انسانی پیمانے پر نہیں بلکہ ارضیاتی پیمانے پر ہے۔ ہم ہزاروں یا لاکھوں سالوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی غالب اور کامیاب نو نئی شکلوں کو جنم دیتی ہے تو وہ نئی شکلیں تیزی سے دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں اور کمزور پرانے گروہوں کی جگہ لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم مختلف برے اعظموں میں ایک ہی دور کی چٹانوں کو دیکھتے ہیں، بالکل، تو ہمیں انواع بالکل ایک جیسی تو نہیں ملتی، لیکن ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہوتا ہے جو ایک عالمی تبدیلی کی لہر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انواع ایک سست رفتار سے بنتی اور ختم ہوتی ہیں اور ان کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر نوع ایک ہی جگہ پیدا ہوتی ہے تو وہ سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں کو عبور کر کے پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی؟ شاید اس کا جواب ہمیں اگلے حصے میں ملے گا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ہماری کہانی کے دوسرے اور شاید سب سے زیادہ دلچسپ حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 12، جغرافیائی تقسیم، یعنی زندگی کا دنیا بھر میں سفر۔ جی، اس باب کا آغاز ہی ایک بہت بڑے دعوے سے ہوتا ہے کہ کسی جگہ کے جانداروں کا انحصار صرف وہاں کے موسم پر نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ عجیب لگتی ہے۔ اگر آسٹریلیا اور یورپ میں موسم ایک جیسا ہو سکتا ہے تو وہاں کینگرو اور یہاں خرگوش کیوں ہیں؟ یہی اس بات کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر صرف موسم ہی سب کچھ ہوتا تو ایک جیسے ماحول میں ایک جیسے جاندار پائے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جنوبی امریکہ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا
ان میں ایک جیسے عرض بلد پر موسم تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن وہاں کی حیاتیات ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نوع کی ایک جائے پیدائش ہوتی ہے، اور پھر باقی کہانی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے گھر سے دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچیں۔ یہ تخلیق کے واحد مراکز کا نظریہ ہے۔ بالکل، یہ سب سے منطقی وضاحت ہے۔ اگر ممالیہ جانور کئی جگہوں پر پیدا ہو سکتے تو آسٹریلیا، جہاں کا ماحول ان کے لیے بہترین ہے، وہاں وہ قدرتی طور پر کیوں نہیں پائے جاتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ وہ کبھی وہاں پہنچ ہی نہیں سکے۔ وہ سمندر کی رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکے۔ جی بالکل، جبکہ کچھ پودے اور پرندے یہ کرنے میں کامیاب رہے۔ یہیں سے تو اصل مہم جوئی شروع ہوتی ہے۔ یہ جاندار اور پودے آخر سفر کیسے کرتے ہیں؟ متن میں پھیلاؤ کے ذرائع پر بات کی گئی ہے، اور اس میں کچھ ناقابل یقین مثالیں ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ مصنف نے خود تجربات کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے بیج ہفتوں تک سمندری پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد بھی آگ سکتے ہیں۔ ہفتوں تک؟ جی، ایک ہیزل نٹ تو پھل کے ساتھ 90 دن تک تیرتا رہا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر سمندر کا بہاؤ 33 میل روزانہ بھی ہو تو وہ بیج 900 میل سے زیادہ کا سفر کر سکتا ہے۔ یہ تو فطرت کا اپنا بحری جہاز ہے۔ اور صرف تیرنا ہی نہیں، پرندوں کا کردار تو اس سے بھی بڑا لگتا ہے۔ بہت بڑا۔ پرندوں کو طوفانی ہوائیں سینکڑوں میل دور اڑا کر لے جا سکتی ہیں، اور وہ انجانے میں مسافروں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ مصنف ایک مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک تیتر کے پاؤں سے مٹی کی ایک چھوٹی سی خشک گولی اتاری۔ اچھا۔ اور جب اس مٹی کو سازگار ماحول دیا تو اس سے 82 پودے اگائے۔ 82 پودے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی ایک پرندہ انجانے میں پورا باغ اپنے ساتھ لے کر اڑ سکتا ہے، صرف اس کے پیروں پر لگی مٹی سے؟ جی، اور یہ صرف پیروں پر لگی مٹی نہیں ہے۔ بیج ان کے معدے سے بغیر ہضم ہوئے گزر سکتے ہیں اور کہیں اور جا کر کھاد کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ٹڈیوں کے غول جو سمندر میں بہت دور تک اڑ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے فضلے کے ذریعے بیج پھیلا سکتے ہیں۔ فطرت کوئی موقع ضائع نہیں کرتی۔ یہ سب تو بہت دلچسپ ہے، لیکن اب ہم اس باب کے سب سے شاندار حصے پر آتے ہیں جو میرے خیال میں اس پوری بحث کا عروج ہے: یوخانی دور کے دوران پھیلاؤ۔ یہ نظریہ تو کمال کا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں جو پودے ہزاروں میل دور 2 الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملتے ہیں، وہ دراصل ایک قدیم برفانی دور کے بھوت ہیں جو وہاں پھنس گئے۔ یہ بالکل ایک جاسوسی کہانی ہے۔ معمہ یہی تھا کہ یورپ کے آلپس اور امریکہ کے وائٹ ماؤنٹنز کی چوٹیوں پر ایک جیسے پودے کیوں اگتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ اور گرم میدان ہے۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یخانی دور میں چھپا ہے۔ جب زمین سرد ہوئی اور برف کی چادریں پھیلی تو ٹھنڈے علاقوں کے پودے اور جانور بھی جنوب کی طرف پھیل گئے اور پورے براعظموں پر چھا گئے۔ اور پھر جب موسم دوبارہ گرم ہوا، تب برف پیچھے ہٹنے لگی۔ ان ٹھنڈے موسم کے پودوں کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ برف کے ساتھ واپس شمال کی طرف چلے جائیں یا پھر ٹھنڈک کی تلاش میں قریبی پہاڑوں پر چڑھ جائیں۔ اور بہت سے پودوں نے یہی کیا۔ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، اور جب نیچے میدان دوبارہ گرم ہو گئے تو وہ وہیں پھنس کر رہ گئے۔ تو وہ چوٹیاں آج بھی برفانی دور کے زندہ میوزیم ہیں، یعنی آسمان میں جزیرے۔ آسمان میں جزیرے، بالکل یہی تشبیہ ہے۔ کیا شاندار تشبیہ ہے! لیکن یہ کہانی تو ابھی شمالی نصف کرہ کی ہے۔ دنیا تو اس سے کہیں بڑی ہے۔ کیا اس نظریے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خط استوا کے پار، یعنی شمالی اور جنوبی نصف کرہ کے درمیان پودوں اور جانوروں کا تبادلہ کیسے ہوا؟ جی، اور یہ اس معمے کا آخری اور سب سے پیچیدہ ٹکڑا ہے۔ مصنف کرول کے نظریے کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب ایک نصف کریہ میں یخانی دور ہوتا ہے تو دوسرے میں نسبتاً گرم دور چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو جب شمالی یخانی دور اپنے عروج پر تھا، شمالی پودے اور جانور جنوب کی طرف ہجرت کرتے ہوئے خط استوا تک پہنچ گئے۔ جب موسم گرم ہوا تو ان میں سے کچھ وہیں کے پہاڑوں پر چڑھ کر آسمانی جزیروں پر پناہ گزین ہو گئی۔ سمجھ گئی۔ پھر باری آئی جنوبی نصف کریہ کی۔ جب وہاں یخانی دور آیا تو وہاں کے جاندار شمال کی طرف بڑھے اور خط استوا کے انہی پہاڑوں پر پہنچ گئے جہاں انہیں پہلے سے موجود شمالی مہاجرین ملے۔ یہ پہاڑ ایک بین الاقوامی سنگم بن گئے۔ واہ! اور اسی سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ ہمیں افریقہ، ہندوستان اور یہاں تک کہ جاوا کے پہاڑوں پر یورپی قسم کے پودے کیوں ملتے ہیں۔
تو آج ہم نے ارضیاتی وقت کے گہرے سمندروں میں غوطہ لگایا، انواع کے سست ظہور سے لے کر ان کے فنا ہونے تک، اور پھر پوری دنیا میں ان کی ناقابل یقین ہجرتوں کا پیچھا کیا جو سمندری لہروں، پرندوں کے پروں اور برفانی ادوار کے ذریعے ممکن ہوئی۔ اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ زندگی کی تقسیم، چاہے وہ وقت کے پیمانے پر ہو یا جگہ کے بے ترتیب واقعات کا سلسلہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وراثت، تغیر، مسابقت اور ہجرت کی ایک عظیم، مربوط اور منطقی کہانی ہے جس کے اصولوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر نوع کی موجودگی یا غیر موجودگی کے پیچھے ایک تاریخ اور ایک وجہ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی طاقتور حتمی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ متن میں مصنف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھنسی ہوئی ان انواع کا موازنہ انسان کی ان وحشی نسلوں سے کرتا ہے جو حملہ آوروں کے سامنے پہاڑی قلعوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں اور وہاں زندہ بچ گئیں۔ یہ موازنہ یہ آج کے دور میں ہمارے لیے سوچنے کا ایک گہرا سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ ماضی کے موسموں اور ہجرتوں کا زندہ ریکارڈ ہیں، تو آج ہماری زمین پر کون سا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے؟ جیسے جیسے موسمی حالات انسان کی وجہ سے بدل رہے ہیں اور ہماری بنائی ہوئی رکاوٹیں، شہر، شاہراہیں، ڈیم نمودار ہو رہے ہیں، زندگی کی کون سی مستقبل کی تقسیم شکل اختیار کر رہی ہے، اور کون سی انواع آج کے ان نئے مصنوعی جزیروں پر ہمیشہ کے لیے پھنس رہی ہیں۔ کا آغاز کرتے ہیں باب 13 سے۔ عنوان ہے جغرافیائی تقسیم، اور اس کی شروعات ہوتی ہے میٹھے پانی کی مخلوقات سے، جو میرے خیال میں ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ مطلب ایک مچھلی یا گھونگا جو صرف میٹھے پانی میں زندہ رہ سکتا ہے، وہ سینکڑوں میل نمکین سمندر پار کر کے دوسرے براعظم کے میٹھے پانی کے تالاب تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ اور یہی وہ سوال تھا جس نے اس وقت کے ماہرین حیاتیات کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے سب سے آسان جواب تو یہی تھا کہ بھئی ہر جگہ زندگی الگ سے پیدا کی گئی تھی، لیکن مصنف نے ایک قدرتی وضاحت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ انواع اپنے مقامی ماحول میں ایک تالاب سے دوسرے تالاب تک جانے کے لیے کسی نہ کسی طرح موافق ہوتی ہیں، اور یہی چھوٹی سی صلاحیت انہیں نادانستہ طور پر بہت دور تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر گنتھر کی ایک مثال دی گئی ہے، وہ تو دماغ گھما دیتی ہے۔ ایک مچھلی گیلیکسیاز ایٹینیویٹس، وہ تسمانیہ میں بھی ہے، نیوزی لینڈ میں بھی اور جنوبی امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ جگہیں تو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں۔ جی، اور مصنف نے اس کے لیے کچھ بہت ہی دلچسپ امکانات پیش کیے، جیسے بھونڈے جو کبھی کبھار مچھلیوں کو ایک تالاب سے اٹھا کر دوسرے میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر مچھلیوں کے انڈے جو کیچڑ میں لگ کر کسی پرندے کے پاؤں سے چپک جاتے ہیں۔ لیکن اصل چیلنج میٹھے پانی کے گھونگے تھے، کیونکہ ان کے انڈے اور بالغ دونوں ہی سمندری پانی کے ایک قطرے سے بھی مر جاتے ہیں۔ تو یہاں تو پرندوں والا طریقہ بھی کام نہیں کرے گا اگر وہ سمندر کے اوپر سے اڑ رہے ہوں۔ یہ تو واقعی ایک بند گلی لگتی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر مصنف نے خود تجربات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حصہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں ہم انہیں صرف ایک نظریہ دان کے طور پر نہیں بلکہ ایک عملی سائنسدان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بطخیں جب تالاب سے نکلتی ہیں تو ڈک ویڈ نامی چھوٹے پودے وہ ان کی پشت پر چپک جاتے ہیں، جن میں اکثر چھوٹے گھونگے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، لیکن صرف بطخ کے پشت پر پودوں کا چپک جانا یہ کافی تو نہیں؟ کیا اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ ایک چھوٹا سا گھونگا اتنی لمبی پرواز میں زندہ بھی رہ سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اور مصنف نے بھی یہی سوچا۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت ہی شاندار تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک بطخ کے پاؤں کو ایکویریم میں لٹکایا جس میں نومولود گھونگوں کے انڈے تھے۔ جیسے ہی گھونگے انڈوں سے نکلے، وہ بطخ کے پاؤں سے اتنی مضبوطی سے چمٹ گئے کہ جب پاؤں کو پانی سے باہر نکالا گیا تو وہ گرے نہیں، اور سب سے اہم بات، وہ گھونگے نم ہوا میں 12 سے 20 گھنٹے تک زندہ رہے۔ آرام سے 600 یا 700 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا تجربہ اس وقت کے سب سے بڑے حیاتیاتی معموں میں سے ایک کا جواب تھا،
اس سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہر جزیرے پر زندگی الگ سے پیدا کی گئی تھی۔ مصنف نے دکھایا کہ فطرت کے پاس اپنے ٹرانسپورٹیشن کے طریقے ہیں جو کسی مافوق الفطری وضاحت سے کہیں زیادہ سادہ اور شاندار ہیں۔ آپ نے یہ شاندار کا لفظ استعمال کیا اور یہ بالکل صحیح ہے۔ یہی بات پودوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پرندے جانوروں کو منتقل کر سکتے ہیں، لیکن پودے وہ تو حرکت نہیں کر سکتے۔ ان کے بیج ہزاروں میل کا سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ تو اس سے بھی بڑا چیلنج لگتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک تالاب کے کنارے سے صرف 3 چمچ کیچڑ لیا، جس کا وزن صرف 6.5 اونس تھا۔ 6 ماہ بعد اس ذرا سے کیچڑ سے 537 پودے اگائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرندوں کے پاؤں پر لگا ہوا ذرا سا کیچڑ بھی دراصل بیجوں کا ایک خزانہ ہوتا ہے جو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ تو باب 13 میں ہم نے دیکھا کہ انواع دنیا میں کہاں پائی جاتی ہیں اور وہاں پہنچتی کیسے ہیں۔ اب باب کے اگلے حصے میں مصنف ہمیں سمندری جزائر کے اندر لے جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں کی زندگی باقی دنیا سے اتنی مختلف کیوں ہیں۔ جی، سمندری جزائر جو ہیں وہ قدرتی لیبارٹریوں کی طرح ہیں۔ وہاں بر اعظموں کے مقابلے میں انواع کم ہوتی ہیں، لیکن مقامی یعنی اینڈیمک انواع بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ انواع ہیں جو صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہیں اور دنیا میں کہیں نہیں۔ اس کی بہترین مثال گالاپاگوس جزائر ہیں۔ وہاں کے 26 زمینی پرندوں میں سے 21 صرف وہیں پائے جاتے ہیں، جبکہ 11 سمندری پرندوں میں سے صرف 2 مقامی ہیں۔ اچھا، تو اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ زمینی پرندے زیادہ مقامی کیوں ہیں؟ وجہ سادہ ہے، سمندری پرندے آسانی سے آ جا سکتے ہیں، اس لیے ان کی آبادی باقی دنیا سے ملتی جلتی رہتی ہے۔ لیکن زمینی پرندے جب ایک بار کسی دور دراز جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ سمجھے کہ وہاں پھنس گئے۔ لاکھوں سالوں کی تنہائی میں وہ اپنے نئے ماحول کے مطابق اس قدر بدل جاتے ہیں کہ ایک نئی نو بن جاتی ہے۔ اور جزائر سے کچھ خاص قسم کے جانوروں کی مکمل غیر موجودگی، یہ بھی تو ایک بڑا اشارہ ہے۔ بہت بڑا اشارہ۔ مثال کے طور پر مینڈک اور ٹوڈز وہ سمندری جزائر پر نہیں پائے جاتے کیونکہ وہ اور ان کے انڈے نمکین پانی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 300 میل سے زیادہ دور کسی جزیرے پر آپ کو کوئی مقامی زمینی میملیا یعنی میمل نہیں ملے گا، لیکن چمگادڑیں مل جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ چمگادڑیں اڑ کر وہاں پہنچ سکتی ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جزائر پر وہی جاندار پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ان تمام مشاہدات کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ جزائر پر پائی جانے والی انواع اپنے قریبی براعظم کی انواع سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ گالاپاگوس کی انواع جنوبی امریکہ سے ملتی ہیں اور کیپ وردے کی افریقہ سے۔ یہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ ہر نو کو الگ الگ بنایا گیا ہے، اس کے بجائے یہ ایک بڑی ہجرت اور تبدیلی کی کہانی سناتا ہے۔ انواع قریبی زمین سے آتی ہیں اور پھر نئے گھر میں ڈھل جاتی ہیں۔ تو باب 13 میں ہم نے دیکھا کہ انواع دنیا میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ اب باب 14 میں مصنف ہمیں ان انواع کے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی ساخت، نشو و نما اور ناکارہ اعضاء ان کے ماضی کے بارے میں کیا راز بتاتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے جانداروں کے باہمی تعلقات، مورفولوجی، ایمبریولوجی اور ناکارہ اعضاء۔ تو درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن سے شروع کرتے ہیں۔ تو مصنف یہاں ایک بہت بنیادی بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جانداروں کو صرف اس بنیاد پر ایک گروپ میں مت ڈالو کہ وہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ اصل چیز ان کا نسلی تعلق ہے، یعنی خاندانی رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویل مچھلی کی طرح دکھتی ہے اور وہیں رہتی ہے، لیکن اس کی ہڈیاں، اس کا گرم خون اور اس کا بچوں کو دودھ پلانا، یہ سب اسے ایک ممالیہ بناتا ہے، بالکل انسانوں اور گھوڑوں کی طرح۔ یعنی درجہ بندی ظاہری شکل پر نہیں بلکہ مشترکہ خاندانی تاریخ پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور اسی سے مورفولوجی یا ساختیات کا تصور جڑا ہے۔ مصنف انسان کے ہاتھ، چمگادڑ کے پر اور گھوڑے کی ٹانگ کی مثال دیتا ہے۔ یہ سب کام تو بالکل مختلف کرتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی ساخت ایک ہی جیسی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
یہی تو مورفولوجی کا مرکزی خیال ہے. انسان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، چمگادڑ کا پر اڑنے کے لیے اور ڈولفن کا فن تیرنے کے لیے ہے. لیکن اگر آپ ان کی ہڈیوں کو دیکھیں تو ان سب کا بنیادی نقشہ ایک ہی ہے. ایک ہی طرح کی ہڈیاں مختلف شکلوں میں ٹھلی ہوئی ہیں. اس کی وجہ افادیت نہیں بلکہ مشترکہ وراثت ہے. ان سب کا جد کوئی ایسا جانور تھا جس کے اعضاء میں یہی بنیادی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جو بعد میں اس کی اولاد میں مختلف کاموں کے لیے تبدیل ہو گیا. یہ خیالی ذہن گھما دیتا ہے کہ میرا ہاتھ اور چمگادڑ کا پر ایک ہی بلو پرنٹ پر بنے، لیکن ایمبریولوجی یا جنین کی نشو و نما کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. بالکل، یہاں تو معاملہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے. مصنف بتاتا ہے کہ ابتدائی مراحل میں میملز، پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کے جنین یعنی ایمبریوز ایک دوسرے سے اس قدر ملتے جلتے ہیں کہ ان میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسانی جنین میں بھی ابتدائی مراحل میں گلپھڑوں جیسی دراڑیں برانشل سلٹس ہوتی ہیں، بالکل مچھلی کی طرح. حالانکہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر یہ وہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہماری نسلی تاریخ کا ایک نقش ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بہت دور کا جد ایک آبی جاندار تھا جس کے لیے یہ ساخت سانس لینے کے لیے ضروری تھی. یہ ثبوت ہمارے جسم کی نشوونما کے کوڈ میں آج بھی محفوظ ہے. تو کیا یہ ناکارہ اعضاء جن کا ذکر باب کے آخر میں ہے وہ بھی اسی طرح کے ارتقائی کچرے ہیں جو ابھی تک جسم سے صاف نہیں ہوئے؟ یہ خیال کہ ہمارے جسموں میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آبی یا رینگنے والے اجداد کی یادگار ہیں واقعی حیران کن ہے. جیسے ویل مچھلی کے جنین میں دانتوں کا ہونا جو بالغ ہونے پر غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک کچرا کہا، لیکن مصنف انہیں تاریخی دستاویزات کے طور پر دیکھتے ہیں. یہ اعضاء آج بیکار ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنے ماضی کی کہانی سناتے ہیں. ان کی موجودگی کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اعضاء ان کے اجداد میں فعال اور کارآمد تھے. اس کے لیے مصنف نے ایک شاندار تشبیہ استعمال کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لفظ میں موجود ان حروف کی طرح ہیں جو ہجوں میں تو باقی ہیں لیکن تلفظ میں خاموش ہو گئے ہیں، مگر اس لفظ کی اصل کا سراغ دیتے ہیں. یہ ناکارہ اعضاء بھی زندگی کی تاریخ کے وہ خاموش حروف ہیں جو ہمیں اس کی اصل کہانی بتاتے ہیں. یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے، لیکن کیا اس وقت کے ناقدین نے یہ دلیل نہیں دی ہوگی کہ شاید ان اعضاء کا کوئی نامعلوم مقصد ہو جسے ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے؟ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا. کئی لوگوں نے کہا کہ یہ فطرت کے منصوبے میں توازن کے لیے ہیں، لیکن مصنف کا جواب یہ تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اعضاء بعض اوقات نقصان دہ کیوں ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ قریبی رشتہ دار انواع میں ہی کیوں پائے جاتے ہیں؟ ان کا خاموش حروف والا نظریہ ان سوالات کا زیادہ بہتر جواب دیتا ہے. بہت خوب. اب ہم آخری باب یعنی باب 15 پر آتے ہیں جس کا عنوان ہے خلاصہ اور نتیجہ. یہاں مصنف اپنے تمام دلائل کو ایک ساتھ پروتا ہے. جی، اس باب میں وہ پہلے ایک اچھے سائنسدان کی طرح اپنے نظریے کی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے، جیسے ارضیاتی ریکارڈ کا نامکمل ہونا، لیکن پھر وہ اپنے حق میں تمام شواہد کو ایک بہت طاقتور دلیل کی شکل میں پیش کرتا ہے. وہ کون سے کیلی نکات ہیں جن پر وہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے؟ پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن. وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک کسان بہترین فصل کے لیے اچھے بیجوں کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح فطرت میں وجود کی جدوجہد اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہوتی ہے. اس جدوجہد میں صرف وہی جاندار زندہ بچتے اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں جو اپنے ماحول سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں. یہ کوئی بیرونی طاقت نہیں بلکہ فطرت کا ایک خودکار عمل ہے. اور دوسرا بڑا نقطہ مشترکہ جد یا ایک ہی ماخذ کا ہے. بالکل، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جانداروں کی درجہ بندی، ان کی ہڈیوں کی ساخت یعنی مورفولوجی، ان کے جنین کی نشوونما یعنی ایمبریولوجی، ان کی جغرافیائی تقسیم اور ان کے ناکارہ اعضاء، ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ تمام شواہد ایک ہی سمت میں اشارہ کرتے ہیں کہ زندگی کی تمام شکلیں مشترکہ اجداد کی اولاد ہیں. یہ سب الگ الگ نہیں بنائے گئے بلکہ ایک ہی عظیم شجرہ نسب کی شاخیں ہیں. اور آخری نقطہ یہ کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا بلکہ بتدریج تبدیلی کے ذریعے ہوا. جی،
مصنف اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ فطرت چھلانگیں نہیں لگاتی، ناتورا نان فاسٹ سالٹم۔ تبدیلیاں ہمیشہ چھوٹی، معمولی اور آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، جو لاکھوں سالوں میں جمع ہو کر وہ بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں جنہیں ہم آج دیکھتے ہیں۔ باب کے بالکل آخر میں تمام سائنسی تفصیلات کے بعد مصنف ایک بہت ہی گہرا اور تقریباً شاعرانہ خیال پیش کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ اس کی تحریر کی خوبصورتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نظریے سے زندگی کی عظمت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ خیال کہ اس سیارے پر زندگی کا آغاز شاید ایک ہی شکل سے ہوا اور پھر کشش ثقل جیسے غیر متغیر قوانین کے تحت اس ایک شکل سے لامتناہی، خوبصورت اور حیران انگیز شکلیں وجود میں آئیں، اس میں ایک خاص شان اور عظمت ہے۔ اور وہ اپنی بات اس طاقتور جملے پر ختم کرتا ہے کہ فطرت کی جنگ، قحط اور موت سے جو سب سے اعلیٰ چیز ہم تصور کر سکتے ہیں، یعنی اعلیٰ جانوروں کا ظہور، براہ راست اسی کا نتیجہ ہے۔ تو ان ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جغرافیائی تقسیم سے لے کر ہماری ہڈیوں کی ساخت تک ہر چیز ایک عظیم نسلی تعلق کی کہانی سنا رہی ہے۔ یہ صرف حقائق کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مربوط، ایک عظیم داستان ہے جو فطرت کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتی ہے۔ بالکل، یہ تمام بکھرے ہوئے حقائق کو ایک واحد جامع نظریے میں پرو دیتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ مصنف کا خیال ہے کہ تمام جاندار، پودوں سے لے کر انسانوں تک، شاید ایک ہی قدیم شکل سے نکلے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے، اگر ہم سب ایک ہی عظیم شجرہ نسب کا حصہ ہیں، تو یہ خیال کائنات میں ہمارے مقام اور دوسری مخلوقات کے ساتھ ہمارے رشتے کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔